करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। मियां साहब आपके दिन गिने जा चुके। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। हम दोस्ती निभाना भी जानते हैं और दुश्मनी का कर्ज उतारना भी। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। सिंध में जो अजीम तरीन मसाइल हैं और सबसे बड़े मसाइल हैं, उनमें से एक मसला ये है कि यहाँ पर मेरिट का दूर दूर तक वास्ता नहीं है। हुकूमत सिंध में मुलाजमतों और मेरिट का एक दूसरे से कोई मुकाबला नहीं है। ये तजाद हैं मेरिट और सिंध में सरकारी मुलाजमतें। ये मामला मुसलसल रहा है, लेकिन गुज़िश्ता 8 सालों में ये बात खुल के सामने आई है कि हुकूमत सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत में जो भी सरकारी मुलाजमतें हैं, चाहे वो 2-4 हैं या दसियों हज़ारों, वो तमाम के तमाम पर्ची की बुनियाद पर दी जाती है। और इसमें संगीन इल्ज़ामात सामने आए हैं कि अक्सर वक़ात ये मुलाजमतें खुलेआम बेची गई हैं, जिनमें सिंध में टीचर्स की असामियों पर मुलाजमतें भी शामिल हैं। सिंध में ये मामला सिर्फ निचली मुलाजमतों तक नहीं, बल्कि आला अफसरान और ब्यूरोक्रेसी की भर्ती के लिए कायम करदा आईनी इदारे यानी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से भी सामने आया है, जिसके साबिक सरबराह जिसके एक सरबराह पिछले साल अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे चुके हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में असर, सियासी असर, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में धौंस धमकी, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में पर्चियों पर ही मुलाजमतें दी जाने की रिवायत सामने आ चुकी है। लेकिन अब जो बात सामने आई है, जिसका इंकिशाफ आज हम अपने इस प्रोग्राम में कर रहे हैं, उसके ज़रिए पता चला है कि खुद सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने आईनी और कानूनी हवाले से जो उसकी ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ये गैर फ़ाल है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के 8 अराकीन में से चेयरमैन समेत 4 अराकीन जो आज हैं उनकी तकर्रुरी कवानीन और मेरिट के खिलाफ होने का इंकिशाफ हुआ है। हमारे पास इसकी शवाहिद मौजूद हैं कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के कवायद और ज़वाबित के मुताबिक कमीशन एक चेयरमैन और 10 अरकान पर मुश्तमिल होता है, जिनमें 5 अराकीन का ताल्लुक लाजमी तौर पर सर्विस ऑफ पाकिस्तान से होना ज़रूरी है। अराकीन की मुद्दत मुलाजमत 20 साल और ग्रेड 20 में रेगुलर सर्विस का 5 साल तजुर्बा लाजमी होता है। दीगर 5 अराकीन निजी शोबे के ऐसे अफराद होते हैं जो साइंस और लिबरल आर्ट्स में वसी तजर्बा रखते हो। ये कानून है। इस वक्त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एक चेयरमैन और 8 मेंबरान पर मुश्तमिल है, यानी कि इसकी हैयत मुकम्मल नहीं है और ये तमाम के तमाम रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन है, यानी कि जो ज़रूरत है या जो इस हवाले से तहरीर करदा स्टैंडर्ड है वो पूरा नहीं किया गया है। इनमें सरकारी अफसरान के कोटे में भर्ती करदा चेयरमैन मोहम्मद सलीम और 3 मेंबर्स डॉक्टर बाज मोहम्मद जुनेजो, डॉक्टर आशिक हुसैन मेमन और फिरोज भट्टी भी ग्रेड 20 में कम अज़ कम 5 साल रेगुलर सर्विस की कानूनी शर्त पूरी नहीं करते, इसलिए ये सर्विस के मेंबर कमीशन के मेंबर होने के अहल नहीं हैं। फॉरेन सर्विस के रिटायर्ड ऑफिसर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ग्रेड 20 में रेगुलर मुलाजमत का 5 साल तजुर्बा नहीं रखते हैं। मेंबरान में से रिटायर्ड DIG जेल खाना जाट डॉक्टर आशिक मेमन ग्रेड 20 में सिर्फ 1 साल का तजुर्बा रखते हैं, जबकि महकमा कानून के मुताबिक अटॉर्नी फिरोज भट्टी ग्रेड 18 में रिटायर हुए थे और वो कभी ग्रेड 20 में रहे ही नहीं, जबकि महकमा लाइफ स्टॉक के रिटायर्ड सेक्रेटरी बाज मोहम्मद जुनेजे भी 5 साल का तजुर्बा नहीं रखते हैं और कमीशन के चेयरमैन और मेंबरान की तकर्रुरियाँ गैर कानूनी होने के नतीजे में कमीशन के तहत पिछले 1.5 साल के दौरान अहम ओहदों पर होने वाली सैकड़ों भर्तियों पर सवालिया निशान लग सकता है, क्योंकि ये एक बहुत अहम मामला है और ये वो भर्तियां हैं जो कमीशन के उन मेंबरान ने की है, उस कमीशन ने की है जिसकी अपनी जो एम्प्लॉयमेंट है, जो उनकी अपॉइंटमेंट्स है, उस पर संगीन और अहम सवालात हैं। कमीशन के चेयरमैन और मेंबरान की गैर कानूनी तकर्रुरियाँ और कमीशन के जरिए होने वाली भर्तियों को पहले ही अदालत में चैलेंज किया जा चुका है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरिट के खिलाफ भर्तियों की दबाव पर 1.5 साल कबल जब जैसा कि हमने आपको बताया साबिक चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड आगा रफ़ी
رفیق خان نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا اور واضح طور پر انہوں نے کہا تھا کہ ان پر بھرپور دباؤ تھا حکومت کی جانب سے کہ اس کی من پسند لوگوں کو سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ملازمت دی جائے. یہ پہلا معاملہ نہیں ہے. اس سے پہلے سابق چیئرمین ایس این عباسی نے 2008 پہ اپنی رپورٹ میں 2003 اور 2004 کے دوران اسسٹنٹ کمشنر اور سیکشن آفیسر سمیت 77 اعلیٰ عہدوں کے امتحانی نتائج میں بڑے پیمانے پر جعلسازی کا انکشاف کیا تھا. یہ سندھ پبلک سروس کمیشن کا انتہائی بھیانک واقعہ تھا. نیب نے اس فراڈ کی تحقیقات مکمل کر لی ہے اور اس امتحان کے ذریعے بھرتی ہونے والے سابق چیئرمین پبلک سروس کمیشن محمد حسین بھٹو کے بیٹے سمیت 47 افسران اور کمیشن کی انتظامیہ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی سفارش بھی کر دی ہے. سندھ پبلک سروس کمیشن میں بھرپور بےمانی اور میرٹ کے الزامات، اور اب جو سندھ پبلک سروس کمیشن ہے اس کے جو ممبرز ہیں وہ خود اس کے اہل نہیں ہیں. یہ اب انکشاف، اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر نے. بہت بہت شکریہ اختیار صاحب. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ممبرز جو ہے یا جو چیئرمین ہیں یہ کیسے اپوائنٹ ہوتے ہیں؟ مطلب اتنی اہم ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ پورے سندھ کی سرکاری ملازمتوں کی بھرتی ان پر واجب ہے، ان کو کرنی ہے، اور ان کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوتی ہے، ان کا سلیکشن کیسے ہوتا ہے؟ جی کامران صاحب، ایک ایکٹ ہے سندھ پبلک سروس کمیشن کا 1989 کا. ان میں یہ لکھا ہے کہ کمیشن کے جتنے بھی یہ سرکاری ممبران ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم 5 سال وہ گریڈ 20 میں ان کی سروس ہو. یہ ایکٹ ہے، قانون ہے. اس میں ریلیکسیشن کا اختیار نہ وزیر اعلیٰ سندھ کو ہے نہ کسی اور اتھارٹی کو ہے. نہ ہی ایکٹ میں ایسی کوئی پروویژن ہے کہ کوئی ریلیکسیشن دے سکتا ہے. ہوا یہ ہے کہ یہاں لوگوں کی ذمہ داری ویسے بنتی ہے سیکرٹری سروسز کی، چیف سیکرٹری کی، کہ جب کوئی درخواست آئے تو اس کو اسکروٹنائز کریں. لیکن یہ لوگوں کے اقربا پروری اور سفارش کے بنیاد پر درخواستیں آئیں اور ان کو نہ دیکھا گیا کہ وہ ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں، نہ فائل پہ کوئی لکھا گیا. سمریاں بھیجی گئیں وزیر اعلیٰ سندھ کو اور وزیر اعلیٰ نے ان کے اپروول دیتے گئے اور لوگ اس طرح بھرتی ہو گئے جو خود یعنی ان کی بھرتی غیر قانونی ہے. اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بھرتیاں جتنی بھی ہوں من پسند لوگوں کی ہو، پرچیوں کی بنیاد پر ہو، اور وہی چیز دہرائی جائے جو سابق چیئرمین سندھ پبلک سروس کمیشن ایس این عباسی کے دور میں ہوا، جو آغا رفیق خان سے کروانے کی کوشش کی گئی. اور سندھ پبلک سروس کمیشن میرٹ کے قتل عام کا ایک مذبح خانہ سا بن گیا ہے جو کہ شاید جاری رکھنا چاہتی حکومت سندھ اس قسم کی تعیناتیاں کر کے. خان صاحب دیکھیں، یہی ہے کہ ماضی میں بھی الزامات لگتے رہے ہیں. جیسے ایس این عباسی کے دور میں انہوں نے پہلے ہوئے تھے لیکن انہوں نے رپورٹ دی. آغا رفیق کو نکالا گیا. آغا رفیق صاحب نے خود انہوں نے کہا ہے کہ جی انہوں نے خود اپنے انٹرویو بھی بتایا کہ میرے اوپر دباؤ تھا. لیکن یہ تو ایک بہت بڑی اعلیٰ مثال ہے جس میں یہ ثابت کیا ہوا ہے کہ جو ممبران اور چیئرمین ہیں وہ خود ان کی برتیاں جو ہے وہ غیر قانونی. اس سلسلے میں ہم نے ان سے رابطہ بھی کیا. سلیم بھور صاحب جو چیئرمین ہیں، ہم نے ان سے فون پہ رابطہ کیا. بعد میں جونیئر صاحب سے رابطہ کیا، عاشق میمن صاحب سے رابطہ کیا. تو بعد میں جونیئر صاحب نے خود تسلیم کیا کہ جی ہاں میری 5 سال سروس پوری نہیں ہے. سلیم بھور صاحب نے کہا کہ میں 2008 سے 2013 تک گریڈ 20 میں رہا ہوں، لیکن اس نے کوئی تاریخ نہیں بتائی. ہم نے ان کو ایک ایس ایم ایس کیا اور اس کو بتایا کہ آپ 23 اکتوبر 2008 کو آپ کو گریڈ 20 ملے اور آپ 3 سپٹمبر 2013 کو ریٹائر ہوئے. تو اس طرح آپ کے 5 سال پورے نہیں ہوتے. اس کے جواب میں اس نے کچھ نہیں دیا اور عاشق میمن صاحب نے اس معاملے پر کوئی بات کرنے سے ہی بالکل انکار کر دیا، کوئی جواب نہیں دیا. اچھا، اس طرح سے کہ یہ جب ممبرز خود اس بات کے اہل نہیں تھے کہ وہ اپوائنٹمنٹ ان کی ہوتی، ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے ایز ممبر سندھ پبلک سروس کمیشن. اب اس دوران جو ہے وہ ہزاروں بھرتیاں ہوئی ہیں. وہ بھرتیاں جو آغا رفیق خان کے دور میں نہیں ہوئی اور جس کی وجہ سے ان کو اپنا عہدہ چھوڑ کے جانا پڑا، انہوں نے 1 سال بعد ہی اس عہدے سے استعفی دے دیا اور پھر پورا پول جو ڈھول کا پول تھا وہ کھول دیا، پوری ساری چیزیں سامنے کر دی. اس کمیشن نے پچھلے 1.5 سال میں وہ کیا جو کہ حکومت سندھ اور اس کے بڑے چاہتے تھے. جی یہی ہوا خان صاحب کہ یہی الزامات لگتے رہے اور اب اس کو چیلنج بھی کیا گیا. یہ جو کمبائنڈ کمپٹیٹیو ایگزام جو آغا رفیق صاحب کے دور میں ہونا چاہیے تھا وہ اب پھر سلیم بھور صاحب کے دور میں ہوا. اس کا رزلٹ آیا کہ 227 عہدے ہیں جس میں اسسٹنٹ کمشنر ہیں، سیکشن آفیسرز ہیں، لیبر آفیسرز ہیں، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسرز ہیں. ان کو بھی عدالت میں چیلنج کیا گیا ہے کہ جب چیئرمین اور ممبران کی اپائنٹمنٹ ہی غیر قانونی ہے تو پھر ان لوگوں کی جو اپائنٹمنٹ ہے یا ان کی جو سلیکشن ہے امیدواران کی وہ کیسے قانونی ہو سکتی ہے. تو یہ الزامات دیکھیں نا، اب اس میں ماضی میں بھی ان چیئرمین کے بیٹے ہوتے رہے، ممبران کے بیٹے ہوتے رہے، اعلیٰ افسران کے بیٹے ہوتے. اب یہ جو رزلٹ آیا ہے اس میں بھی ایسے کئی امیدواران ہیں جو ممبران کے ہیں اور اعلیٰ شخصیات سے رشتہ داریوں سے تعلق رکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ.
اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت اہم معاملہ ہے. سندھ پبلک سروس کمیشن میں مبینہ طور پر نااہل لوگوں کی تعیناتی. ہماری بھرپور کوشش تھی کہ ممبران میں کوئی بھی ممبر یا چیئرمین ہمارے اس پروگرام میں آتے اور اپنے ان الزامات کا دفاع کرتے. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کوئٹہ میں ایک اور دہشت گردی, ایک بار پھر بزدلانہ حملہ, اور اس دفعہ پھر ایف سی کے جوانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جب وہ چہل قدمی کر رہے تھے. 3 شہید ہوئے ہیں ایف سی کے اہلکار. اس پر ہم بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. کوئٹہ میں دہشت گردی کا ایک اور واقعہ ہوا ہے. آج کے واقعے میں فرنٹیئر کورٹ کے 3 اہلکار شہید ہوئے جو کوئٹہ کے سبزل روڈ پر نامعلوم افراد کی نامعلوم موٹر سائیکل پہ سوار افراد کی فائرنگ سے ان کو نشانہ بنایا گیا. جب یہ ایف سی کے اہلکار اپنے معمول کے پیدل گشت پر تھے, یہ پیدل گشت پر تھے کہ موٹر سائیکل سواروں نے ان پر فائرنگ کی, جس کے نتیجے میں نائک عارف حسین اور سپاہی عبداللطیف سبزل روڈ پر ہی اسی مقام پہ عبداللہ جان چوک پر ہی دم توڑ گئے, جبکہ سپاہی فیض اللہ نے بولان میڈیکل ہاسپٹل میں جا کر دم توڑا. اور اس موقع پر ڈاکٹرز نے بتایا کہ جس وقت یہ سپاہی وہاں لائے گئے تھے ان کی حالت بہت ہی نازک تھی. حملہ آور ظاہر ہے کہ اس موقع پر فرار ہو گئے. کوئٹہ میں پچھلے 2 ہفتوں میں دہشت گردی کا یہ تیسرا واقعہ ہے. اس کے علاوہ آپ کو شاید یاد ہو جمعے کو بولان میں جعفر ایکسپریس کے قریب بم حملے میں 8 افراد جاں بحق ہو گئے تھے, جبکہ 5 اکتوبر کو بس فائرنگ سے ہزارہ برادری کی خواتین جاں بحق ہوئی تھی. بلوچستان میں اس سال کاؤنٹر ٹیررزم کے تقریباً 1090 انٹیلیجنس آپریشن کیے گئے ہیں, جبکہ فورسز پر 73 حملے ہوئے ہیں جن میں 34 اہلکار شہید ہوئے ہیں اور 74 زخمی ہوئے ہیں. آج کا واقعہ کوئٹہ میں جاری دہشت گردی کے اس سلسلے کی کڑی ہے جس کے تانے بانے براہ راست بھارت کی خفیہ ایجنسی را سے ملتے ہیں اور جن کی بھرپور انکشاف کلبھشن یادو نے, جو کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کا ایک حاضر سروس آفیسر تھا, گرفتار ہوا ہے پاکستان میں. اس نے اس کا انکشاف بھی کیا تھا. آج کے واقعے کے حوالے سے ڈی آئی جی کوئٹہ عبدالرزاق چیمہ کہتے ہیں کہ اس کا براہ راست تعلق اس کشیدگی سے ہے جو کہ اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان ہے, اور را کے پروردہ لوگ پاکستان میں اس حوالے سے دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. یہ 3 مسلح ایف سی کے جو جوان ہیں وہ پیدل گشت کر رہے تھے اور یہ سر پل سے اس طرف اسپینی روڈ کی طرف جا رہے تھے. تقریباً اب سے کوئی 40 منٹ 45 منٹ پہلے کا واقعہ ہے. ان کے اوپر موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کی ہے. ہمارے پاس اس کی بہت زیادہ ابھی تفصیل نہیں ہے, لیکن تقریباً موقع سے جو کھول ملے ہیں ہمیں 10 کے قریب. ابھی کرائم سین والی انویسٹیگیشن وہ ابھی کر رہے ہیں, لیکن ابھی جو ہم نے کاؤنٹ کیے ہیں تو 10 کھول 9mm کے ملے ہیں, اور ان میں سے 2 بندے موقع پہ یہاں ان کی شہادت ہوئی اور ایک کو ہم نے سیریس کنڈیشن میں پی ایم سی میں منتقل کیا اور ان کی جو ہے آپریشن تھیٹر میں وہاں بھی شہادت ہوئی. تو 3 لوگ شہید ہوئے. اس سال 18 جنوری کو کوئٹہ میں ایک اور واقعہ ہوا تھا جس میں ایف سی کے 6 اہلکار شہید ہوئے تھے. آج کے اس واقعے پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کوئٹہ بلوچستان کے وزیر داخلہ جناب سرفراز بگٹی. بہت بہت شکریہ بگٹی صاحب. آج کا واقعہ بھی ہو گیا. کوئٹہ میں مسلسل دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور یہ اس کی ایک کڑی ہے. واضح طور پہ لگتا ہے کہ کوئٹہ میں دہشت گرد چھپے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ موقع کی تلاش میں ہیں, نکلتے ہیں اور کارروائی کر کے واپس چلے جاتے ہیں. کیوں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو پا رہی, کیوں نہیں پکڑے جا رہے یہ دہشت گرد جو مسلسل کوئٹہ کو نشانہ بنا رہے ہیں؟ کامران بھائی آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں بڑے شدید الفاظ میں اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں اور اپنے شہداء کے جو ورثاء ہیں ان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ حکومت بلوچستان اپنے شہداء کے خاندانوں کے ساتھ کھڑی رہے گی اور ان کے خون کے ایک قطرے کا بدلہ لیا جائے گا. میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ دیکھ لیں کہ لشکر جنگی عالم اسلامی نے اس کو قبول کیا, جس کا سربراہ جو ہے وہ افغانستان میں سفیان بن علی جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, اور را اور این ڈی ایف کے نیکسس سے مل کے ٹارگٹ سلیکٹ کیے جاتے ہیں اور کوئٹہ کو ہی کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے
कामरान भाई उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि कोयटा से खबर बड़ी बनती है और कोयटा की खबर एक इंटरनेशनल न्यूज़ होती है और क्योंकि सीपैक आपके सामने है या बाकी बलूचिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो आपके सामने है। तो जहाँ तक आपका सवाल है कि दहशतगर्द पकड़े, कामरान भाई जिन वाक़यात का आपने जिक्र किया जैसे खवातीन पे हमला हुआ था उसके एक दिन बाद ही हमारा मुकाबला हुआ और उसमें 2 दहशतगर्द जानम वसल हुए। इसी तरह हमने लश्कर जंगवी का जो सरबराह था उसको भी मारा और बहुत सारे ऐसे दहशतगर्द हैं जो यहाँ पर मारे भी गए हैं और पकड़े भी गए हैं और जो पकड़े जाते हैं वो ये कन्फेस करते हैं कि वो अफगानिस्तान से उनको हिदायत मिलती हैं। और फिर आप ये भी देखें कि कोयटा बड़ा करीब है अफगानिस्तान बॉर्डर के, लोग 2 की सूरत में 4 की सूरत में टीटीपी और लश्कर जंगवी को करीब करके उनका नेक्सस बना के वो कोयटा भेजते हैं उन दहशतगर्दों को, वो आके यहाँ पर कार्रवाई करते हैं, कुछ पकड़े मारे जाते हैं और कुछ दोबारा चले जाते हैं, फिर कुछ अरसा खामोशी रहती है, फिर 2 का 4 का जत्था आता है और फिर यहाँ पर टारगेट किलिंग्स करता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज, एक फर्क जरूर है इस साल में, अगर आप स्टैटिस्टिक्स को देखें कामरान साहब, तो पहले लोग टारगेट होते थे, मासूम शहरियों को कत्ल किया जाता था, हजारा बरादरी की बहुत बड़ी मैसिव किलिंग्स होती थी। आज कोई शक नहीं कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज कुर्बानियां दे रहे हैं, वो शहीद हो रहे हैं, लेकिन ये है कि हम फोर फ्रंट पे लड़ रहे हैं, हमने अपने लोगों को महफूज किया हुआ है और हम उसके लिए कुर्बानी जरूर दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सरफराज बुगटी हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद हम जिक्र करते हैं आजकल पाकिस्तान में गुफ्तगू जारी है, बहस जारी है कि कलअदम तंजीमों के किरदार के बारे में क्या किया जाए, उनके मुस्तकबिल के बारे में क्या फ़ैसला होना चाहिए, इस पर बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान में जारी बहस में इस बात का जिक्र बारहा आ रहा है कि कलअदम तंजीमों का मुस्तकबिल में क्या किरदार होना चाहिए। कहा तो ये जा रहा है आमतौर पे कि कलअदम तंजीमें दरअसल कलअदम होनी चाहिए और उनको किसी किस्म की एक्टिविटीज़ की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, मगर इससे जुड़े कई बहुत अहम सवालात हैं जिसके जवाबात मौजूद नहीं हैं। क्या वो तंजीम भी कलअदम होनी चाहिए और उसको किसी सूरत में भी काम करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए जो कि कलअदम करार दी गई है बैनुल-अक़वामी दबाव में, लेकिन उसका बुनियादी मकसद सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीर की आज़ादी के हवाले से और जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के हवाले से उसका काम है और वो सिर्फ कश्मीर की आज़ादी के हवाले से सियासी और इखलाकी और माली इमदाद करती है और इस हवाले से वो अमली इमदाद भी करती है। लेकिन क्या पाकिस्तान में इसी तंजीम को जिसको कि बैनुल-अक़वामी दबाव में बैन किया गया है उसकी कारकर्दगी पर नज़र रखनी चाहिए और उसको मुकम्मल तौर पे बैन कर देना चाहिए? क्या वाकई ये मुमकिन है? और फिर इसके साथ ये भी सवाल मौजूद है कि क्या इस किस्म की तंजीमों को उनके वजूद को मुकम्मल तौर पे मिटाया जा सकता है, उनको मुकम्मल तौर पे तहलील किया जा सकता है, या ये कि इसके अंदर ख़तरात पोशीदा हैं? ये बहुत मुश्किल सवालात हैं जिसके जवाबात भी उतनी ही मुश्किल है, क्योंकि ये बहस आसान है कि कलअदम तंजीमों को मुकम्मल तौर पे कलअदम करार दे देना चाहिए। इस पूरे मामले पर बात करते हैं और ये किस हद तक मुमकिन है इसका जवाब देंगे। हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ और इंतहा पसंदी उमूर के माहिर जनाब इम्तियाज़ गुल। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब। ये कह देना तो आसान है कि हुकूमत कार्रवाई नहीं कर रही या हुकूमत पे किसी इदारों का दबाव है कि वो कलअदम तंजीमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। क्या ये वाकई अगर हुकूमत चाहे तो ये हुकूमत के इख्तियार में है, वो बटन दबाए वाली कलअदम तंजीमें हैं या ये जो सारे ऑपरेशन हैं ये ख़त्म हो जाएंगे? मेरा ख्याल है बिल्कुल हुकूमत के इख्तियार में है। मकामी इंतज़ामिया होती है, पुलिस होती है, सिविलियन इंटेलिजेंस होती है, क्योंकि जो कलअदम तंजीमें हैं वो तो कम्युनिटी के अंदर हैं और कम्युनिटी के अंदर फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पुलिस होता है। अगर पुलिस चाहे और मकामी सियासतदान चाहे तो बिलाशुबा उनकी सरगर्मियों को किसी न किसी हद तक ज़रूर महदूद किया जा सकता है। ये जो बार बार कहा जाता है और जो सुनने में भी आया, तमाम तर इल्ज़ाम दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है, तो ये एक बिल्कुल मैं समझता हूँ नामुनासिब नाजायज़ बात है, इसलिए कि मिलिट्री और सिविलियन ये एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। जब तक ये 2 पहिए बराबर नहीं चलेंगे कोई भी काम नहीं हो सकता। लेकिन ये इन तंजीमों को जो कि दरअसल पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के या पाकिस्तान का जो अहम तरीन मौज़ूआत हैं, जो पाकिस्तान की इंतहाई अहम पोजीशन है यानी कश्मीर के मामले पे, अगर ये कश्मीर के मामले से जुड़ी हुई हैं तंजीमें और वो कश्मीर के लिए काम करती हैं, तो कैसे इनको तहलील किया जा सकता है? कैसे
ان کے کام کو بند کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ایک زمانے میں اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کی یہ نظریاتی اساس ہیں، کچھ لوگ تو یہ بھی سمجھتے ہیں یہ اساسیں ہیں۔ دیکھیے، جس نوعیت کی تنظیمیں ہمارے ملک میں ہیں ان کو قومی دھارے میں لانے کا مطلب یہی ہوگا کہ آپ خیبر پختونخوا میں جیسے متحدہ مجلس عمل کی حکومت آ گئی تھی، ان کو پہلے ہی آپ نے دیکھ لیا کہ ووٹ تو ان لوگوں کو دیتا کوئی نہیں ہے، کیونکہ عام پاکستانی کے اندر ان لوگوں کی ایکسیپٹنس نہیں ہے۔ تو یہ بڑا ایک فضول سا میں سمجھتا ہوں آئیڈیا ہے کہ ان کو آپ قومی دھارے میں لے آئیں تو حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اس میں قومی دھارے میں لانے کی بجائے ہمیں قانون کی عملداری بہتر بنانی ہوگی، سیاستدانوں کو وہ ارادہ پیدا کرنا ہوگا جس کے ذریعے وہ موجودہ قوانین پہ عمل درآمد کر کے ان کو غیر مؤثر کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے وہ طلباء جو کہ ان لوگوں کے چلائے گئے مدرسوں میں جاتے ہیں ان کو قومی دھارے میں لانے کی ضرورت ہے، ان کے لیے اسکول بنانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ مدارس کی بجائے سرکاری اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجیں۔ اچھا امتیاز گل صاحب، اس سلسلے میں اگر دل جمعی سے بھی کوشش ہوئی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں سن 2002 میں جنرل پرویز مشرف نے جنہوں نے اس چیز کی ابتدا کی تھی اور ان تنظیموں پہ پابندی لگائی تھی، اور ان کی بڑی کوشش تھی کہ ان کو قومی دھارے میں لایا جائے اور ان تنظیموں کو ان کے سمت کو درست کیا جائے، لیکن وہ بھی ناکام ہوئے تھے۔ کیا یہ اتنی بھرپور کوشش کے باوجود اس وقت کیوں ناکامی ہوئی تھی؟ کیونکہ اس وقت تو وہ خود بھی چیف ایگزیکٹو بھی تھے، وہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے، بہت زیادہ ان کا اثر تھا۔ ظاہر ہے مصلحتوں کی نظر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وقت فوجی اور سویلین انتظامیہ تقریباً ایک ہی شخص کے ہاتھ میں تھی۔ حالانکہ مجھے یاد ہے 2009 جنوری میں اس وقت کے فوج کے سربراہ جنرل کیانی نے ہمیں ایک میٹنگ میں یہ بتایا تھا کہ لشکر طیبہ یا جیش محمد جیسی تنظیمیں اب ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفنس نہیں ہیں، اور یہ کہ ان کو ہم نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو فوجی مقاصد کے لیے ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ اس وقت ہماری یہ امید ہو چلی تھی کہ ان کو واقعتاً نیوٹرلائز کر دیا جائے گا اس انداز میں، تاکہ ان کے حوالے سے جو دوسرے ملکوں کے تحفظات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اگر وہ اس پہ عمل نہیں ہوا تو بڑے افسوس کی بات ہے، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس پہ عمل ہو رہا ہے، لیکن بہت آہستہ آہستہ دھیرے انداز میں، اور کوئی ہمہ جہت نہیں ہے۔ اس کے لیے فوج کے ساتھ ساتھ خود سیاسی حکومت کو، مقامی انتظامیہ کو، پولیس کو بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہوگا اس میں، اور جو بڑے سیاستدان ہیں ان کو بھی اپنے انتخابی مصلحتوں سے ہٹ کے ان جماعتوں کے ساتھ انگیج ہو کے اور ان کو اس تمام راستے سے ہٹانا ہوگا جس پہ چلتے ہوئے یہ پاکستان کی بدنامی کا سبب بن گئی ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب امتیاز گل۔ کمرشل بریک، اس دوران اپنی ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے، جس کے بعد ہم واپس آتے ہیں آج کی دوسری انتہائی اہم خبروں کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ کل لنڈن میں یہ اطلاع کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے منی لانڈرنگ کیس میں جناب الطاف حسین اور ان کے لنڈن میں موجود ساتھیوں کو معصوم قرار دے دیا ہے، اور یہ اعلان کیا ہے کہ ان کے خلاف کوئی شواہد اور ثبوت ثابت نہیں ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ان کے خلاف تمام کارروائی ختم کر دی گئی۔ اور اس بات کا بھی خیال ہے کہ وہ رقوم جو کہ اس حوالے سے الطاف حسین کے گھر سے 2,63,000 پاؤنڈ اور 1,68,000 پاؤنڈ ایم کیو ایم کے دفتر سے جو ملے تھے وہ واپس کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ 30,000 پاؤنڈ جو اس کیس کے ایک اور ملزم سرفراز مرچنٹ کے گھر سے ملے تھے وہ بھی واپس کر دیے جائیں گے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ لندن میں اسکاٹ لینڈ یارڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ تمام شواہد ثبوت جو اس کے سامنے پیش کیے گئے وہ ناکافی ہیں منی لانڈرنگ کے کیس کو ثابت کرنے کے لیے، لیکن اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اس بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا کہ ان تمام رہنماؤں کے بھرپور اور مکمل ثبوت ہے، ان کے تعلقات تھے بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے ساتھ، اور اس حوالے سے جو کنفیشنل اسٹیٹمنٹس اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس موجود ہیں ایم کیو ایم کے رہنما طارق میر اور ایم انور کے، جس میں انتہائی تفصیل سے سن 2012 میں یہ بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے را سے تعلقات بنے، کس طرح سے را کے سینئر لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی تھی، کن شہروں میں ہوتی تھی، الطاف حسین خود ان ملاقاتوں کے لیے جاتے تھے، را سے رقوم کن ذریعے سے ملتی تھی۔ ان تمام معاملات کو برطانوی حکومت کا کہنا یہ تھا کہ اس کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، اور یہ تمام معاملہ کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان
پاکستان میں رجسٹرڈ ہے، پاکستان کی سیاسی جماعت ہے، تو یہ پاکستان پر ذمہ داری ہے کہ وہ چاہے تو اپنے قوانین کے لحاظ سے ایم کیو ایم کے خلاف کارروائی کرے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ایک جانب پاکستان کی جانب سے ثبوت اور شواہد جو لندن بھیجے گئے منی لانڈرنگ کے حوالے سے وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے مسترد کیے، دوسری جانب دلچسپ بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے راک سے تعلقات کے حوالے سے جتنا ثبوت اور شواہد پاکستان کی حکومت کو برطانیہ سے آیا، پاکستان کی حکومت نے اس کو سنی انسنی کر دی، اور یہ بہت ہی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے جس کے نتیجے میں ایم کیو ایم کے لندن میں موجود قیادت کو کلین چٹ مل گئی ہے۔ ایک جانب پاکستان کی میں کوئی ریاستی کارروائی ایم کیو ایم کی جانب سے خلاف نہیں ہو رہی، الطاف حسین کے خلاف نہیں ہو رہی، اور دوسری جانب ایم کیو ایم کے منی لانڈرنگ کیس میں صاف چھٹی مل گئی ہے۔ را کے حوالے سے، را سے تعلق کے حوالے سے پاکستان میں کوئی ریاستی کارروائی نہ ہونا انتہائی اہم بات ہے۔ اس سلسلے میں کل ہم نے ہمارے اس پروگرام میں شامل کیا تھا منی لانڈرنگ کیس کے ایک انتہائی اہم گواہ اور ملزم سرفراز مرچنٹ نے، جنہوں نے کہ گواہی دی تھی کس طرح سے یہ پوری منی لانڈرنگ ہوئی تھی اور کس طریقے سے یہ تمام جو ثبوت ہے وہ سامنے آئے تھے۔ منی لانڈرنگ نے حکومت اس معاملے میں، منی لانڈرنگ کے معاملے میں اور را سے تعلقات کے حوالے سے کثیر معلومات جو کہ برطانوی حکومت سے حکومت پاکستان کی جانب سے آیا تھا، اس کے بارے میں اضافی معلومات دینے کا بھی سرفراز مرچنٹ نے اندیا دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس سلسلے میں تمام ثبوت پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس سے پہلے یہ تمام معلومات جو تھی 3 مارچ کو سید مصطفیٰ کمال نے اور جناب انیس قائم خانی نے جب وہ پاکستان میں واپس آئے تھے پاکستان زمین پارٹی کی بنیاد رکھنے کے لیے، انہوں نے بھی تمام معلومات دی تھی، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے ان تمام معلومات کو یا تو مسترد کر دیا یا اگنور کر دیا۔ اس سلسلے میں ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اب سرفراز مرچنٹ کی جانب سے بات سامنے آئی ہے کہ 10 اکتوبر کو انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کو خط لکھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی قومی سلامتی کا معاملہ ہے، اس بات کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ آخر کیوں اس معاملے میں حکومت پاکستان نے تساہل سے کام لیا کہ را سے الطاف حسین کے تعلقات کے حوالے سے وہ کچھ نہیں کیا گیا جو کہ کیا جانا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے بھی جو ثبوت حکومت پاکستان تک پہنچے تھے اور جو کہ مددگار ہو سکتے تھے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو، اس کو بھی پرسو نہیں کیا گیا پاکستان میں۔ ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں لندن سے سرفراز مرچنٹ۔ بہت بہت شکریہ مرچنٹ صاحب۔ کل آپ نے بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ حکومت پاکستان نے وہ کچھ نہیں کیا جو وہ منی لانڈرنگ کی تفتیش کے حوالے سے کر سکتی تھی۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ را سے جو تعلقات کے حوالے سے اتنا بڑا کثیر ثبوت اور جو شواہد سامنے آئے تھے اس کو بھی فالو نہیں کیا گیا۔ اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ 10 اکتوبر کو آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی خط لکھا ہے کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کرے۔ کیوں کرے چیف آف آرمی اسٹاف اس معاملے کی تحقیقات؟ یہ ان کے جو ذمہ داریاں ہے شاید اس میں براہ راست یہ آتا نہیں ہے، اور کیوں آپ ان سے کہہ رہے ہیں، ریاست سے کیوں نہیں کہہ رہے؟ شکریہ کامران صاحب۔ میں نے جیسے کل بڑی ڈیٹیل میں اس چیز کو بتایا تھا، اور ایک جے آئی ٹی بنی تھی اس میں جس سے را سے متعلق فنڈنگ کے ہی معاملات کا ڈسکشن ہونی تھی، اور اس پہ ان ثبوتوں کی روشنی میں یہاں پر برطانیہ کی حکومت سے بات ہونی تھی، لیکن انفارچونیٹلی اس کو ایک ٹپیکل منی لانڈرنگ کا پولیس ایف آئی اے کا کیس سمجھ کے لیا گیا، اور جس کی ناقص تحقیقات کی وجہ سے کل اس کیس کو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے یہاں پر ڈراپ کیا، کیونکہ وہاں سے ثبوت و شواہد صحیح طریقے سے شیئر کیے ہی نہیں گئے۔ میں نے یہ خط اس لیے لکھا، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہماری پولیٹیکل حکومت اس چیز کو آگے لے کر نہیں جانا چاہتی تھی، اور میرا چیف آف دی آرمی اسٹاف سے خط لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی منی لانڈرنگ کی تحقیقات نہیں ہے، یہ تحقیقات ہے را کی، انڈین فنڈنگ کی، جو ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہمارے ملک میں بیٹھی ہے، جو ہمارے ملک کے ایوانوں میں بیٹھی ہے، یہ اس سے متعلق ہے۔ اور اگر ہماری ملک کی سالمیت سے، سیکیورٹی سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے اگر ہماری پولیٹیکل حکومت اس کے اوپر کوئی انیشیٹو نہیں لے گی اور اس کو ایک سرد خانے میں ڈال دے گی اور اس کے اوپر کسی سے بات بھی نہیں کرے گی، تو ہمیں اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا، مجھے اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی کہ میں کس سے یہ فریاد کروں، کیونکہ یہ برطانیہ میں اہم شواہد تھے پہلی دفعہ جو مجھ سے شیئر ہوئے اور میں نے حکومت پاکستان سے شیئر کیے، لیکن انفارچونیٹلی حکومت پاکستان نے بجائے اس را فنڈنگ، اس انڈین فنڈنگ کو سامنے رکھنے کے، انہوں نے ایک نارمل منی لانڈرنگ کیس کے طور پہ اس کو ڈیل کیا، جو کہ ان کے ڈومین میں نہیں تھا، یہ انویسٹیگیشن یہاں تھی۔ ان سے میرا مطالبہ، اور
चौधरी निसार साहब ने जो नोटिस लिया था मेरी पहले के इंटरव्यूज और इन लीक पेपर्स का, वो इंडियन रॉ फंडिंग पे लिया था, ना कि मनी लॉन्ड्रिंग पे। तो इसलिए मेरी फौज है, मेरे मुल्क की फौज है। अब वो तमाम सबूत जो कि स्कॉटलैंड यार्ड के पास आए थे, अनवर के इतराफ़ी बयान के हवाले से, तारिक मीर के इतराफ़ी बयान के हवाले से, आपकी मालूमात के हवाले से, और इसके अलावा और जो सपोर्टिंग जो एविडेंस सामने आई थी, वो सारी हुकूमत पाकिस्तान के पास है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हुकूमत पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है और जिससे बराह रास्त साबित होता है कि रॉ से ताल्लुक़ है अल्ताफ़ हुसैन का और MQM का। जी बिल्कुल, हर चीज उनके पास मौजूद है, डिटेल में हर चीज उनको दी गई है, और वो पेपर्स दिए गए हैं जो मुझसे स्कॉटलैंड यार्ड ने मेरे अंडर कॉशन इंटरव्यू शेयर किए थे। मैंने कोई ऐसी चीज नहीं दी है, मैंने कोई ऐसी चीज नहीं बोली है जिसका ताल्लुक कोई मेरी जात से है या मुझसे है। मैंने वो हर चीज प्रोवाइड की है उन्हें जो यहाँ की हुकूमत ने, यहाँ की स्कॉटलैंड यार्ड ने मुझे दी है। लेकिन उस पे भी वेरी अनफॉर्चुनेट कि कोई चीज, किसी चीज के ऊपर बात ही नहीं की गई और उसको एक टिपिकल मनी लॉन्ड्रिंग के केस के तौर पे देख के और उसे क्लोज कर दिया गया। बल्कि मेरे ख्याल में तो कोई चीजें ऐसी दी नहीं गई जिससे ये केस आगे बढ़ सकता और इसको ड्रॉप करवा दिया गया। अच्छा, और ये मामला जो कि JIT बनी थी सिर्फ रॉ से ताल्लुक के हवाले से, आपका एक तो ये JIT बड़ी ताखीर से बनी थी, फिर बहुत ताखीर से इस पे आगे डेवलपमेंट हुई थी। एक आपका इंटरव्यू हुआ था इस्लामाबाद में FIA का, उसके बाद इसको इंग्लैंड में परसू नहीं किया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ इसको परसू नहीं किया गया, और इसको आप कैसे कह रहे हैं कि इसको सर्द खाने में डाला गया? जी, ये JIT एक मज़ाक़-खेज़ JIT थी जिसमें मुझे बुलाया गया, जिसमें मुझसे कोई 2 घंटे इंटरव्यू किया गया, और उसके बाद उस JIT का आज तक पता ही नहीं है कि वो JIT गई कहाँ। कोई अगर वो JIT हुई है, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन होती, उन्होंने कोई चीज दी होती, कोई मुझसे साइन दी होती, कोई मुझसे उसके ऊपर बात की होती। मुझे बुला के मेरा 5 लोगों ने कोई 1.5 से 2 घंटे मुझसे बात की, एंड दैट वाज इट। और उसके बाद से लेके आज तक पिछले 5 महीने में किसी किस्म की कोई इनिशिएटिव ही नहीं ली गई, सारी चीजें देने के बावजूद। और जिस वक्त अगर मैं चाहता हूं कि इसको हाईएस्ट लेवल पर आज भी अगर उठाएंगे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, और मैं खुद इस चीज के लिए अपने आप आगे रख के हर चीजों के साथ, सबूत और शवाहिद के साथ मैं सामने आकर और चीजें भी दूंगा। मैंने JIT के सामने भी कहा था, मेरे पास कुछ ऐसे और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो ब्रिटिश पुलिस के ऑफिसर्स के, सीनियर ऑफिसर्स के विटनेस स्टेटमेंट्स हैं जो उन्हें दिए हैं और उन्होंने हाई कोर्ट ऑफ लंदन जमा करवाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब सरफराज बर्चट कहते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अगर इस हवाले से तहकीकात का आगाज़ किया, पाकिस्तान के लिए वो तमाम शवाहिद पेश करेंगे, हुकूमत पाकिस्तान को वो पेश करना चाहते हैं और वो तमाम सबूत देना चाहते हैं जिससे साबित होगा कि अल्ताफ़ हुसैन और MQM के रॉ से किस किस्म के ताल्लुकात थे और कैसी सरपरस्ती हासिल थी। इस सिलसिले में हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि MQM पाकिस्तान जो अब वजूद में आई है 22 अगस्त के बाद, वो कितनी बरी ज़िम्मा है इन तमाम इल्ज़ामात से, और इस हवाले से MQM पाकिस्तान का मुस्तक़बिल क्या है, वो इस पूरी सूरत हाल में क्या किरदार अदा करना चाहती है और क्या उसको बरी ज़िम्मा करार दे देना चाहिए। तमाम मामलात में इसके हमारे साथ मौजूद होंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सरबराह जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार। छोटे से वक्फे के बाद अल्ताफ़ हुसैन पे रॉ से ताल्लुक़ का इल्ज़ाम हो या ये कि मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी स्कॉटलैंड यार्ड के हाथों बरियत हो जाना, उनको क्लीन चिट मिल जाना, MQM अल्ताफ़ हुसैन का इस वक्त पाकिस्तान में वजूद शायद है ही नहीं। पाकिस्तान में वजूद आ चुका है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का, लेकिन क्या 22 अगस्त से पहले वाली MQM से MQM पाकिस्तान का कोई ताल्लुक़ नहीं है, और इस नए जन्म को क्या मुकम्मल तौर पर नया जन्म समझा जा सकता है या एक्सटेंशन है उसी जन्म की जो कि 22 अगस्त से पहले MQM की थी 1980 के दहाई से। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान के सरबराह जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब। पहली चीज़ तो ये कि शायद आप बताना पसंद करेंगे, आपको इत्मीनान हुआ होगा कि कल जब जनाब अल्ताफ़ हुसैन को बरी कर दिया गया और स्कॉटलैंड यार्ड ने कहा कि इन पे मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं होती, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, क्योंकि आप हमेशा ये कहते रहे थे कि ये मनी लॉन्ड्रिंग की ही नहीं है अल्ताफ़ हुसैन साहब ने, आज भी आप इस पर कायम हैं?
بالکل اس پر ایم کیو ایم پاکستان آج بھی قائم ہے. یہ ٹرانسفارمیشن ہے اور اس کی قدرتی فطری اور بڑی وجہ بھی آپ کے سامنے ہے. 22 اگست کا جو واقعہ ہے, جو نعرے ہیں اور جو کچھ میڈیا ہاؤس پر ہوا تھا, میرے خیال میں وہ چیز اپنی جگہ پر موجود ہیں. اچھا 21 اگست یا اس سے پہلے, کیونکہ یہ منی لانڈرنگ تو جب ہوتی ہے جب یہاں سے کوئی ill gotten منی, کوئی پروسیڈز آف کرائم یعنی جرائم سے کوئی پیسہ بنا ہو, ناجائز پیسہ ہو, وہ باہر گیا ہو اور وہاں بھی شاید کسی دہشت گردی کے لیے, کسی غلط کام کے لیے وہ استعمال ہونے والا ہو. تو یہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی جو رپورٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ نہ ہی یہ ثابت ہو رہا ہے, جو ثبوت تھے وہ اتنے کافی نہیں تھے جس سے ثابت ہو کہ ایک بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ یہ رقوم تو پہلے برآمد ہو گئی, اس کے بعد سے یہ پروسیس ثابت کرنے کا کہ یہ ill gotten منی نہیں ہے, اس کے لیے آپ لوگوں نے یہاں پہ بھرپور کام کیا اور مختلف متمول لوگوں سے اور اس طرح کے لوگوں سے جو کہ آپ کو اس میں سپورٹ کر سکتے تھے, باقاعدہ آپ نے ان سے اس حوالے سے دستاویزات بنوائیں, اس سے ثبوت بنوایا, ان سے رپورٹ بنائی اور وہ آپ نے لندن بھیجی ثابت کرنے کے لیے کہ یہ رقوم دراصل یہاں سے دی گئی. حالانکہ یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو سارا ریکارڈ یہاں پہ جمع کیا گیا یہ آپ نے اپنی پارٹی کو بچانے کے لیے اور الطاف حسین کو بچانے کے لیے دراصل کیا تھا, اس لیے یہ جو ثبوت آپ نے یہاں سے وہاں بھیجا اس کی بنیاد پہ وہ چھوٹ گئے. یہ ایک سب سے اہم بات ہے. کامران میں دیکھیں اس کو دیکھنے کے کئی پہلو ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جتنی ایفیڈیوٹ یا رسیدیں ہم نے بنوائی نا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس سے شاید زیادہ پیسہ متومل طبقے کے لوگوں نے, کاروباری دوستوں نے, تاجروں نے, ایم کیو ایم کے ڈونرز اور سپورٹرز نے, اور اس میں ایم کیو ایم کے ایم این ایز, سینیٹرز, ایم پی ایس سب شامل ہیں جو کہ اپنی انکم ٹیکس دینے کے بعد بالکل اپنی جو جائز آمدنی ہے اس میں سے ہر سال اگر 1000 پاؤنڈ, 2000 پاؤنڈ یا 3000 پاؤنڈ جو دیتے, تو یہ اسی زمانے کی جب ہم گئے تھے اور جو پیسے ہم نے دیے تھے اس کو ہم نے فارملائز کر دیا, اس کو ہم نے باقاعدہ کاغذوں پہ ثبوت کے طور پر رکھ دیا, اور ہر پیسے کی منی ٹریل بھی آپ کو نظر آ سکتی ہے, اور وہ یہاں پر انکم ٹیکس پیڈ ہے اس سال میں. یہ آپ کو خوبی نظر آئے گی کہ یہاں لوگوں کے انکم ٹیکس کے گوشواروں میں بھی وہ دکھایا گیا کہ یہ پیسے ڈونیشن کے طور پہ وہاں دیے گئے. تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا کام تھا اور اس سے پارٹی بھی بچتی ہے اور وہ بھی بچتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی پیسے کہیں سے آئے ہیں, وہ اگر کوئی اور ایسے معاملات ہیں تو ان پیسوں کی تو ذمہ داری یا ضمانت ہم نے لی ہے, باقی معاملات میں نہیں سمجھتا. لیکن فاروق بھائی آپ کے علم میں یہ تو تھا کہ ایم انور, طارق میر اور دوسرے جو بھارت سے تعلقات تھے, جس کو آپ لوگ اپنی زبان میں پڑوس کے تعلقات کے حوالے سے کہتے تھے, پڑوس کے لوگوں کے ساتھ تعلقات, یہ سب کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اگر آپ کسی کو سائن کر دیتے تو اس کو بھارت کا ویزا مل جایا کرتا تھا بہت آسانی سے. یہ سمجھا جاتا تھا کہ فاروق بھائی سائن کر دیں گے تو بھارت کا. یہ میں نہیں کہہ رہا, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسے تعلق تھے, لیکن ایم کیو ایم کا ایک ایسا انفلوئنس تھا بھارت کے ساتھ کہ وہ مل جایا کرتے تھے. تو یہ چیز تو آپ کے علم میں تھی کہ ادھر پڑوس کے ساتھ تعلق پکا ہے. میں آپ کو بہت یقین سے بتاتا ہوں کہ ہیئر سے میں یا سننے میں تو اس طرح کی کوئی چیز کبھی کبھی آ جاتی تھی, اور میرا یہ گمان بلکہ سمجھ لیں یقین کی حد تک کہ میں کبھی ایسی میٹنگوں میں شامل نہیں رہا جہاں کہ اس موضوع پہ بات ہو. ایون مجھے دبئی کی میٹنگ کا حوالہ اور رحمان ملک جس میں تھے اس میں نہیں تھا, جو مصطفیٰ کمال جس کی بات کرتے ہیں. بالکل آپ چیک کر لیں اس زمانے کو, ان دنوں کو, میں کیا ان دنوں میں دبئی میں تھا یا نہیں تھا, بالکل میں نہیں تھا. اسی طرح میں نے کہا کہ میرے بھی سننے میں ضرور ہیئر سے میں ایسی باتیں آتی تھی, لیکن مجھے یہ بھی گمان اور یقین ہے کہ مشرف صاحب کے دور حکومت میں جب چوٹی کے جرنیل وہاں جاتے تھے اور براہ راست تحریک کے بانی سے ملتے تھے, تو زیادہ تر معاملات مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ 98 تک کے تھے, جس میں یہ بات ہم نے اعتراف کیا ہوا ہے کہ 40 سے 50 لوگ زندگیاں اپنی جان بچانے کے لیے لنڈن گئے, وہ انڈیا گئے, ان کے پاس انڈیا کا ویزا تھا اور اعلی کار بنے بھی ہوں گے, وہاں ٹریننگ بھی لی ہوگی, اور اس کا ذکر یقیناً ان میٹنگوں میں لنڈن میں آیا ہوگا. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنرل احسان تھے, ندیم اعجاز تھے, مجھے نہیں پتا کہ شاید یہ بات طے ہوئی کہ مٹی پاؤ, نہ آپ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ پہ ہم سے آئندہ سوالات کریں, نہ ہم آپ کے ماضی کو. ان 50 آدمیوں کا ہم آبزرویشن میں ضرور رکھیں گے, اور ہم نے مکمل لا تعلقی اسی وقت سے اختیار کی ہوئی تھی ان 50 لوگوں سے. اس حد تک مجھے معلوم ہے. باقی وہ فنڈنگ کیا ہے, اس میں
عمران فاروق شہید کی ڈائری سے کوئی بات آئی تھی جو اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ریکارڈ میں آئی، جس کی کوئی ویریفیکیشن محمد انور یا طارق میر نے کی نہیں کی، میں اس کو انڈورس نہیں کر سکتا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی الزام ہے وہ ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے، صرف میڈیا میں نہ رہے، میں اور آپ اس سے کھیلتے نہ رہیں یا اس پر سے مباحثہ نہ ہوتا رہے، قیاس آرائیاں نہ ہوتی رہے، اسپیکولیشن۔ اچھا، اب فاروق بھائی اس وقت تو سچویشن یہ ہے اربن سندھ کی اور خاص طور پہ کراچی کی کہ وہ ایک سیاسی اپنی پارٹی ڈھونڈ رہی ہے، اپنی سیاسی قیادت کو ڈھونڈ رہی ہے، وہ اس خلا کے اندر ڈھونڈ رہی ہے کہ ہم کہاں جائیں، اور اس وقت دو پلرز ہیں، دونوں الطاف حسین سے علیحدہ ہو گئے۔ 3 مارچ کو مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی آئے، انہوں نے کہا، اور یہ تمام باتیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں انہوں نے یہ تمام باتیں کی، حالانکہ اس وقت آپ نے ان کی مخالفت کی اور آپ نے کہا کہ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ 22 اگست کو آپ نے تمام وہ باتیں کی، فرق صرف یہ ہے کہ اس دن الطاف حسین کی وہ تقریر سامنے آئی جو کہ لوگوں نے دوبارہ سنی، اور اس وقت تک شاید آپ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، لیکن اب آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں اکتوبر کے اس دوسرے ہفتے میں، تو آپ کی اور مصطفیٰ کمال صاحب کی اور پاکستان زمین پارٹی کی ایگزیکٹلی سیم پوزیشن ہے، اب کیا فرق ہے؟ نہیں کامران میں ایگزیکٹلی سیم پوزیشن نہیں ہے۔ دیکھیں مصطفیٰ کمال نے تو یہ سٹینڈ لیا ہے کہ بھئی یہ کیس اس لیے ختم ہوا کہ اس میں برطانیہ کی کوئی سیاسی مصلحت یا سیاسی ضرورت تھی، جیسا کہ چودھری نثار صاحب نے بھی تشویش کا اظہار کیا، لیکن ہم تو چونکہ پہلے دن سے یہ سٹینڈ ہمارا تھا کہ یہ وہ پیسہ ہے جو پاکستان سے جائز لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا، ڈونیٹ کیا، تو میرے خیال میں ہم آج بھی اسی پہ قائم ہیں۔ ہاں، جو بہت ساری باتوں میں مماثلت ہو سکتی ہے، اس کو کہنے کا ایک طریقہ بھی ہے کہ بہت سارے ایسے فیصلے تھے جن پر ہم نے اس وقت بھی اختلاف کیا، لیکن انہوں نے تو کہا فاروق بھائی، آپ کی ایم کیو ایم پاکستان نے تو عمل کیا، آپ نے تو سندھ اسمبلی میں قرارداد منظور کرا دی کہ آرٹیکل 6 کے تحت الطاف حسین کے خلاف کارروائی کی جائے، یہ تو میرے خیال میں مصطفیٰ کمال نے بھی نہیں کہا تھا، اور آپ نے تو اس پر صوبائی اسمبلی سندھ سے قرارداد منظور کرا دی، ایکسٹراڈنری بات ہے، اسمبلی سے، سینٹ سے، سندھ اسمبلی سے، کے ایم سی سے، یعنی ہر فورم سے ہم نے کرا دی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ جو بھی حالات تھے نا وہ گوم میں تھے، انہوں نے ایک شکل اختیار کی 22 تاریخ کو، تو جسے بینیفٹ آف ڈاؤٹ کہا جاتا ہے، ایک 36 سال کی رفاقت ہے اور یونٹی کی ایک علامت ہے، ایک تحریک، ایک نظریے کے بانی ہیں اور ان کی عقیدت ہے، ایک محبت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فیصلے غلط کیے اس لیے میں صحیح ہوں وہ غلط ہے، مصطفیٰ نے یہ سٹینڈ لینے کی کوشش کی، لیکن ہم نے اس نہج کو جب معاملات چلے گئے، جس کے بعد ایک لائن وہاں سے کھینچ دی تو پھر ہم نے بھی ایک لائن کھینچی، میرے خیال میں ہم نے ایک نیچرل انسیڈنٹ یا ایکسیڈنٹ کے موقع پہ یہ بات کی، مصطفیٰ نے اپنی چوائس سے جو ہے وہ ایک موقع کریٹ کیا اور انہوں نے اپنی طرف سے بہت ساری وہ باتیں بھی کی، دیکھیں ایف آئی اے والے بھی گئے تھے ان کے پاس، لیکن وہ بھی کوئی ثبوت نہیں دے سکے۔ دیکھیں ثبوت تو ابھی ہم نے سرفراز مرچنٹ کا انٹرویو رن کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ثبوت تو حکومت پاکستان فالو کرنا ہی نہیں چاہتی، را کے حوالے سے وہ کسی چیز کو آگے لے کے چلنا ہی نہیں چاہتی، اور وہ تمام ثبوت جو کہ احمد انور کا اقبالی بیان ہو یا طارق میر کا ہو، اسکاٹ لینڈ یارڈ کی دستاویزات ہو، حکومت پاکستان اس کو فالو نہیں کرنا چاہتی، حکومت پاکستان کی اپنی ایک خواہش ہوگی، لیکن ایک بات بالکل ثابت ہے کہ اگر آپ الطاف حسین سے علیحدہ ہو جائیں گے تو آپ کو راحت مل جائے گی، سکون مل جائے گی، آپ لوگوں کو اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے۔ وہ تمام مقدمات جو آپ سے پہلے ہوئے تھے جس میں آپ مفرور قرار دیے گئے، جس میں آپ اشتہاری قرار دیے گئے، اب اس کا ذکر نہیں ہوتا اس انداز سے، لیکن وہ لوگ جو کہ اس وقت آپ کے ساتھ سامنے، آپ کے منتخب میئر ہیں وسیم اختر، سیم مقدمہ، سیم الزام، قیدی بنا ہوا ہے، میئر کیا وہ سٹی کاؤنسل میں نہیں آ سکتا، اور آپ کو ماشاءاللہ اب سیکیورٹی بھی ہے، پرائم منسٹر نے آپ کو بڑے گلے بھی لگایا، بڑا ریسیو بھی کیا، بہت ہی زبردست آپ کو ریکگنائز بھی کیا، تو صرف فرق الطاف حسین کے نام سے جڑنا اور کٹنا تھا۔ میں یہ بتا دوں کہ آپ کے اس سوال کے کئی پہلو ہیں نا، تو ایک ایک کر کے لے لیتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ مجھ پر بھی مقدمات تھے اور ہے، اور وہ تلوار میرے سر پہ بھی لٹکی ہوئی ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے 23 تاریخ کی صبح صرف اس لیے چھوڑا گیا کہ شاید حکومت اور ادارے یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میں اب کیا کرتا ہوں، اور میں نے جو بیڑا اٹھایا اور جو ہم نے ذمہ داری اٹھائی کامران بھائی وہ یہ تھی کہ جو کچھ کہا گیا ہے پاکستان بنانے والے اور ان کی اولادیں اس کو انڈورس نہیں کرتی ہیں، ان پر یہ چھاپ نہیں لگنی چاہیے کہ چونکہ وہ فالوور ہیں ایک تحریک کے بانی کے، اتنے سالوں سے ان کو ووٹ دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں اس کو منو ان
ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اون کرتے ہیں، یا ہم ان کے پیچھے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کسی کو ریپرزینٹ کر کے اس پوری کمیونٹی کو، برادری کو، جو کہ بلا قصور بے گناہ کٹہرے میں کھڑی ہو گئی تھی تو اور ڈس اپوائنٹڈ تھی، صدمے میں تھی، شوق میں تھی، اتنے سالوں کی محنت ضائع ہو رہی تھی، ان کی یونٹی یکجہتی ضائع ہو رہی تھی، ان سب کو بچانا یہ ایک پہلا مقصد تھا. میں نے ابھی بھی کہا کہ گلفراز خٹک کو آپ نے 22 اگست کے الزام میں اٹھایا، مجھ پر بھی الزام ہے، مجھے بھی اٹھا لیں آپ. مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ پک اینڈ چوز کریں. یہ غلط پالیسی ہے، یہ حکومت کی ہو یا اداروں کی، یہ غلط پالیسی ہے، ہمیں بھی اٹھا لینا چاہیے. جو مجھے کہنا تھا میں نے آ کے کہہ دیا، میں نے اپنا فرض پورا کیا، پوری کمیونٹی کے سر پہ سے اس الزام کو اتار کے پھینک دیا ہم نے اپنا فرض پورا کیا. اچھا، گرم جوشی سے ملنا، یہ تو اب یہ ہے کہ پولیٹیکلی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے مقدمات صحیح نہیں ہیں، اور 1950 لوگوں کے نام دیے تھے جس میں نام بھی نہیں ہے، وہ تو انہوں نے 1950 کا نمبر، اب سر پکڑ کے ایک ندامت کے مارے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، صدمے میں ہیں. اگر اس کے باوجود بھی ہم اس میں شامل ہیں اور اس دن بھی ہم سہولت کار ہو گئے تو جو چور کی سزا ہماری سزا بالکل ہمیں بھی لے جائے اور ہمیں بھی سزا دے. اچھا، اب یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے کہ چاہے ایم کیو ایم پاکستان ہو، آپ کے تمام قومی اسمبلی کے ممبرز ہیں، سینیٹرز ہیں، صوبائی اسمبلی ہے، آپ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. دوسری جانب پاک سرزمین پارٹی ہے، اس میں بھی کچھ ممبران ایم کیو ایم کے شامل ہو گئے. یہ پاک سرزمین پارٹی ہوئی، آپ بھی ہو گئی. آپ دونوں الطاف حسین سے قطع تعلق کر چکے ہیں، دونوں کراچی کو ریپرزینٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. آپ میں ملاپ کا کیا امکان ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو ایک بڑی خبر ہو سکتی ہے کراچی کے لحاظ سے، کس بنیاد پہ ہو سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اگر یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کی ان کے قیام کا بنیادی مقصد اگر وہ ہم سے کہیں آ کے کو ریلیٹ کر گیا ہے اور اس میں مماثلت ہو گئی ہے تو ان کو ریلیٹ تو فروغ آپ کا کر گیا، کیونکہ آپ آئے 22 اگست کو، وہ آئے تھے 3 مارچ کو. تو اب وہ جگہ جو جس پوزیشن پہ وہ کھڑے تھے اس پہ تو آپ 23 اگست کو داخل ہوئے. ٹھیک ہے، کیونکہ 3 مارچ سے 22 اگست تک تو آپ الطاف حسین کا دفاع کر رہے تھے. لیکن اس میں یہ پیمانہ انہوں نے کیسے طے کر دیا کہ نہ ہم ڈیلی ویجز پہ کام کر رہے تھے 36 سالوں سے، نہ ہم کرایہ دار تھے کسی مکان میں کہ کسی کے نام پہ وہ مکان اور ہم وہ خالی کر دیں. احترام کا رشتہ رہا ہمیشہ، فیصلوں میں جو ثوابدیدی اختیار تھا اس کو بار بار کلیئر کیا. ایون آئینی پوزیشن کو بھی اس لیے بدلنا پڑا تاکہ یہ ابہام نہ رہے کہ ہمارا تعلق ہے یا نہیں ہے. وہ مکمل لا تعلقی کو یقینی بنانے کے لیے ہم نے آئین میں بھی ترمیم کر دی. لیکن اس کے علاوہ وہ صرف آئین نہیں تھا، وہ احترام میں سبمیشن تھا. جب یہ ساری صورتحال ہی کلیئر ہو گئی تو چلے میں ان کی اس بات سے کو ریلیٹ کر کے میں نے آپ کی بات مان لی. لیکن اس میں یہ کہاں بات آتی ہے کہ یہ کون سا پیمانہ، اصول یا یارڈ اسٹک ہے کہ اس ایم کیو ایم کو چھوڑ کر ہی ہم آزادانہ سیاست کر سکتے ہیں اور وہ لیگیسی جس کی وہ بات کرتے ہیں جس سے ہمیں ایک موقع ملا. اور اس لیے کہ اس کو جنم تو الطاف حسین نے دیا نا. آپ کو میئر الطاف حسین نے بنایا، آپ کو ممبر قومی اسمبلی الطاف حسین نے بنایا، آپ کو پارلیمانی لیڈر الطاف حسین نے بنایا. ان تمام لوگوں کو ٹکٹ تو الطاف حسین ہی دیتا تھا. وہ اپنے نام سے ہاتھ سے لکھ کے بھیج دیتے تھے، آپ لوگ ایم این اے بنا دیتے تھے. یہ ساری احترام کی بات ہے. کتنے ہی امیدوار ایسے تھے کامران بھائی جن کو شاید میں جانتا تھا لیکن بانی تو جانتے ہی نہیں تھے، تو توثیق وہاں سے ہوتی تھی. دیکھیں یہ نہیں ہے، مصطفیٰ کو جانتے ہوں گے جب وہ 90 پہ کام کرتے تھے، جب ان کو ایم پی اے کے لیے کسی نے ریکمنڈ کیا ہوگا تو کیا آپ سمجھتے ہر ایم پی اے کو براہ راست بانی یا تحریک کے بانی وہیں سے؟ ایسا نہیں تھا، ایک پروسیس تھا، ایک سسٹم تھا. 36 سال ہم نے لگائے، ہم سب کی اونرشپ ہے، ایک ایک کارکن کی اونرشپ ہے. یہ عوام کی امانت ہے اور عوام ہمیں منتخب نہ کریں، ووٹ نہ دیں اس نظریے اور تحریک کے بانی کے فلسفے کو انڈورس نہ کریں تو تحریک کے بانی اور فلسفہ بھی کچھ نہیں ہے. وہ بائنڈنگ فورس ہوتے ہیں بانی، بالکل نظریہ بائنڈنگ فورس ہوتا ہے. لیکن لوگوں نے بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ اب ہم سربراہ میں ہوں، میرے ساتھ پوری وہی ٹیم موجود ہیں، اس میں سے ہمارے یہاں ڈیفیکشن جو ہے وہ لیسٹ ہے، کم سے کم ہے. تو اگر یہ پوری ایک مسجد کو ہم نے اگر بچا لیا ہے اور یہ عوام کو یقین دے رہی ہے. لیکن فاروق بھائی اس چیز کو مکمل، اور کراچی کی تو اس وقت پیاس بجھے گی جب بہرحال مصطفیٰ کمال ایک برانڈ تھے. بہرحال انیس قائم خانی آپ جانتے ہیں، ہم سے کہیں زیادہ جانتے ہیں کہ تنظیم کا ایک بہت بڑا حصہ تھے، اور آپ کے ڈاکٹر سنگھ دوسرے لوگ جو ہیں وہاں چلے گئے ہیں. بہت سارے آپ کے ابھی بھی جو کارڈر ہے وہ ایک بڑی تعداد میں وہاں موجود ہے. یہ جڑنے کا امکان کہاں پیدا ہوگا؟ وہ مڈل گراؤنڈ کہاں ہے؟ دیکھیں پہلے تو یہ محسوس ہو جائے کہ
ہم ان کے ساتھ کوریلیٹ کر گئے، یعنی وہ وہ کہتے ہیں کہ پائنیئر ہم ہیں، چلیں آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اس کا کریڈٹ آپ کو لینا ہے تو آپ ضرور لے لیں، لیکن بہت ساری باتوں کا اختلاف ہے، جو ان کے اختلاف کا طریقہ ہے، جو ان کے اختلاف کا کانٹینٹ ہے، جو نہ ریاست پاکستان، جو نہ پاکستان کے ریاستی ادارے، عدالت اور مقننہ حکومت کوئی بھی اگر ثابت نہیں کر سکتی بہت ساری ایسی باتوں کی، تو آپ تحریک میں اتنے سال رہے، اب آپ کو وہ کہہ کر لوگوں کی ایک عقیدت اور ایک محبت ایک نظریے کے ساتھ اور نظریہ دینے والے کے ساتھ، لیکن اس غلطی لیکن فاروق بھائی وہ آپ نے تو ان کی سزا تجویز کر دی ہے، صوبائی اسمبلی میں، قومی میں، سینٹ میں آپ نے کہا اس شخصیت پر آئین سے غداری کا مقدمہ چلانا چاہیے، اس کو پھانسی ہونی چاہیے، آئین اور قانون کے تقاضے پورے کیے جائے، حکومت سے مطالبہ کیا، بالکل یہ کیا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم نے یہ سب کچھ کر لیا ہے اور ایم کیو ایم اپنی جگہ موجود ہے، تو یہ کہاں صحیفہ یا آیت قرآنی یا یہ کوئی الہامی بات ہے کہ جو لکھی ہوئی ہے کہ جب تک آپ ایم کیو ایم کو نہیں چھوڑیں گے تو مجھے بتائیے کہ ہزاروں لاکھوں کارکنان جو ووٹرز ہیں وہ ایم کیو ایم کے نام پر اتنے سالوں سے ووٹ دے رہے ہیں، جس میں متوسط طبقے کو ووٹ دینا ہے، جس میں متوسط طبقے کے نمائندوں کو ٹکٹ دینا ہے۔ معاف کیجئے گا کہ یہ مصطفیٰ کمال صاحب آپ کی بات سن رہے ہیں، وہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب، آپ فاروق بھائی کی بات سن رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بالکل صحیح ہے کہ جو بات 3 مارچ کو شروع ہوئی تھی 22 اگست کو پہنچی ہے، اب ایک جگہ پہنچے۔ آپ نے اگر گفتگو سنی ہو اور آپ کچھ کہنا چاہیں اس حوالے سے، کیونکہ میں پوچھ رہا تھا کہ کامن گراؤنڈ کیا ہو سکتا ہے، آپ دونوں کراچی کو ریپرزینٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، کہاں پہ یہ ملاپ ہو سکتا ہے؟ آپ جو ابھی فاروق بھائی نے بات کی ہے اس پر اپنے رد عمل کو دینا چاہیں گے؟ جی کامران، تھینک یو ویری مچ، اور فاروق بھائی کو میرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ کامران ایک تو میں بڑے ہیں فاروق بھائی، میں ان کو نہیں امبیرس کرنا چاہتا اور میں نہیں سچ بولوں گا بہت زیادہ یہاں پر، دو تین باتیں میں کر لوں یہاں پر۔ میں نے فاروق بھائی کی گفتگو سنی میں نے، اور نہیں ہے ایسا جیسا فاروق بھائی کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، اور سب کو سب چیزیں ہمیشہ سے پتہ تھی، ہمیشہ سے پتہ ہے سب چیزیں، اور وہ لوگ لائرز کو پتہ ہے، لارڈ سے جب یہاں پہ فاروق نسیم جاتے تھے، یہاں پہ یہ دوسرے بیرسٹر صاحب جاتے تھے، فاروق بھائی بھی بہت دفعہ جو ہے وہ وہاں پر لائر کے میٹنگوں میں اور ساری لندن میں میٹنگوں میں گئے، سب کو سارے ڈاکومنٹس پتہ تھے۔ ایک سیکنڈ میں سوری آپ کو مخل کروں گا، اس کی تو انہوں نے سزا تجویز کر دی نا، کہ اب تو کہہ دیا ایم کیو ایم پاکستان نے کہ ان پر آئین کی شق 6 کے تحت مقدمہ چلایا جائے۔ کامران بھائی میں بالکل آپ نے وہ بات، میں جنرل ایک بات کر لوں، جہاں تک 22 اگست میں رونما ہونے والے پاکستان مرد آباد کے بعد کا سینیریو ہے، ہم اس سے پہلے یہ بات کر رہے تھے اور اس سے بڑی بات کر رہے تھے۔ وہ تو ایک سانحہ پیش آئے، ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے اوپر کیا الطاف حسین صاحب اس سے پہلے ٹھیک تھے۔ فاروق بھائی ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں یہ لوگ کہ ہماری بات جو ہے وہ کرنے کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے یہ بات بتا دیجئے، مہاجر قوم کے یہ لوگ نمائندے ہیں، الطاف حسین صاحب نمائندے ہیں، ہم بھی اس تحریک کرتا رہے، کون سی مہاجروں کی یہ تہذیب ہے کہ جہاں پر آپ عورتوں کو، بچوں کو، مردوں کو ساتھ بٹھا کر کیمرے لگا کر آپ بچے کیسے پیدا کیے جاتے ہیں اس کی ترکیب اور اس کا جو ہے فارمولہ بتا رہے ہیں؟ کس مہاجر کی تہذیب کے گھر کا یہ حصہ ہے؟ کس مہاجر کی تہذیب کے اور گھر کا یہ حصہ ہے کہ آپ کیمرے لگا کر بتائیں کہ جو ہے وہ انسان کا بھیجا کیسے نکالا جاتا ہے، کیل کیسے پھونکی جاتی ہے، انسان کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کیسے کیا جاتا ہے؟ کس مہاجر کی یہ تہذیب ہے کہ اپنے APMSO کے نوجوانوں کو بٹھا کر یہ بتایا جائے کہ اگر میں تمہاری جگہ کارکن ہوتا تو میں 100 کارکن اکیلے مارتا؟ کس تہذیب کی اور کس جگہ کی بات؟ 22 اگست تو بہت بعد میں پیش آیا ہے، ہم آج یہاں تک اگر آپ آ گئے میرے ساتھ تو اب میری اگلی بات سنیے۔ اس لیے میرا لہجہ، اب میں ان ساری باتوں کو بہت تہذیب سے ہی بولتا ہوں، میں نے گالی نہیں بکی ہے، میں سچ بولتا ہوں تو ایسا لگتا ہے لوگوں کو کہ مجھے گالی بک رہا ہے، میں نے گالی نہیں بکی ہے، میں نے کوئی برے الفاظ استعمال نہیں کیے ہیں۔ کس مہاجروں کی تہذیب ہے کہ اس کا لیڈر رات کے 2 بجے شراب کے نشے میں دھو کر گانے گائے ٹی وی پہ بیٹھ کر، جس کے لیے 20,000 لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں؟
کس مہاجروں کی تہذیب ہے کہ رات میں جرنیلوں کو ججز کو گالیاں بکے اور جو ہے وہ صبح اٹھ کر معافی مانگے؟ کیا انہوں نے ان اینکرز کو طوائفوں سے بدتر درجے کا جو ہے وہ آدمی نہیں کہا؟ لائیو ٹی وی پہ آ کر لائیو خطاب کر کے شرم آتی. فاروق بھائی کو خود پتا ہے کہ ہم لوگ جب جاتے تھے دوسرے لوگوں سے ملنے کے لیے تو کتنے شرمندہ ہوتے تھے, معافیاں مانگنے کے علاوہ ہمارا اور کوئی کام نہیں تھا. تو خدارا کوئی تو کھڑا ہوگا نہیں ہوگا. ہمارے اسی غلط رویے کی وجہ سے, جس کو فاروق بھائی غلط رویہ کہتے ہیں, فاروق بھائی آج پی آئی بی میں بیٹھے ہوئے ہیں. کامران بھائی ہمارے اسی اگر ہم یہ غلط, جس کو یہ غلط رویہ کہتا ہے, اگر ہم یہ ہمت نہیں کرتے, فاروق بھائی آج اپنے گھر کے اندر نہیں سو سکتے تھے, پی آئی بی میں نہیں بیٹھ سکتے, 23 اگست کی پریس کانفرنس نہیں کر سکتے تھے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ بھائی ایک بانی تھا جس کے پیچھے لگ گئے, ایک نظریہ دیا جس کے پیچھے لگ گئے, دنیا اس کے خلاف ہو, جن کا نام الطاف حسین صاحب تھا, دنیا ان کے خلاف ہو گئی. ہم لوگ دنیا کی پرواہ کیے بغیر اپنے سر دھڑ کی بازی لگا دی. 25,000 سے زیادہ لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا. نہیں مانی جب دنیا ان کو برا کہتے تھے, نہیں مانی دنیا کی ہم نے بات, اور ہم نے اپنی جانیں قربان کر دی. ہمارا غرور, ہمارا گھمنڈ تھا کہ یہ آدمی اس قوم کا مسیح ہے. لیکن جب یہ پتا چل گیا کہ اس آدمی نے اس قوم کو بیچ دیا ہے, رسوا کر دیا ہے, تو ابھی یہ ہمارا ہی فرض ہے کہ ہم دنیا اگلی جنریشنز کو کہ اس کو ان کے نام کی سزا نہ ملے, ہم آج ہی اس ایم کیوم اور اس بانی کے نظریے کو ساتھ دفن کریں, اور تاکہ مہاجروں کا یہ میسج جائے گریس کے ساتھ کہ ہاں ایک ایسی قوم تھی جس نے ایک آدمی کو دنیا کی مخالفت کے باوجود اپنے سر پر بٹھایا, لیکن جب اسی آدمی نے جو ہے وہ دھوکہ دیا تو اس کی قوم نے جی مصطفی آپ کی بات سمجھ میں آ گئی. فاروق بھائی یہ جو 22 اگست سے پہلے تو الطاف حسین 2 بجے رات کو یا ساری رات شراب کے نشے میں دھت گانے گا رہے ہیں, اور یہ جو انہوں نے بیہودہ گفتگو کر رہے ہیں خواتین کی موجودگی میں, جرنیلوں کو گالیاں دے رہے ہیں, بھیجے نکالنے کی بات کر رہے ہیں, یہ تو اس کو کرتے تھے 22 اگست سے. اگر یہ ساری باتیں جو مصطفیٰ کمال کہہ رہے ہیں اور یہ ان کے سارے الزامات 100% بھی درست ہیں, ٹھیک ہے نا, مجھے بہت ساری باتوں سے اختلاف ہے, میں میری بات سن لیں. تو مصطفیٰ جب ان ساری چیزوں کو دہراتے ہیں, اگر یہ صحیح بھی ہیں ساری باتیں, تو یہ بھی مہاجروں کی تہذیب نہیں ہے جو مصطفیٰ یہ ساری باتیں پبلک کے سامنے اور عوام میں یہ ساری باتیں, یہ ساری چیزیں یوٹیوب پہ ہیں, یہ واٹس ایپ پہ رہے ہیں. لوگوں کو ان کی بنیاد پر تحریک کے بانی کا اور تنظیم کا اور تنظیم کے لوگوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنے دیں. آپ اپنے آپ کو رائچیس سمجھ کے کہ جو طریقہ آپ کا وہی 100% صحیح ہے, یہیں پر آپ کا جو سیاسی پن ختم ہو جاتا ہے, آپ کی پالیٹکس ختم ہو جاتی ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں صحیح ہوں, ہم نے شروع کیا تھا, یہیں سے خرابی آتی ہے. میں یہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ان کو. ان کے ساتھ جب میرے پارٹی میں بھی جب یہ ساری باتیں ہوتی تھی, میں یہی سمجھاتا تھا, عمر میں ہم بڑے ہیں, لچک ایکیومن, پولیٹیکل ایکیومن کہاں چاہیے, یہ باتوں کو دہرانا بھی, اس بنیاد پر سیاست کرنا بھی, میں لکھ کے دیتا ہوں, وہ مہاجروں کے دلوں میں یہ بات گھر نہیں کرے گی جو آپ کر رہے ہو. لوگوں کے سامنے اگر ہے تو کامران خان کو مجھے میڈیا ٹرائل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کے سامنے لوگ دیکھ رہے ہیں, میں ان کو بار بار یاد دلا کے کیا چاہ رہا ہوں. اس کا مطلب میں کچھ فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے, کچھ ریاست اور عدالت کرتی ہے. ہر فیصلہ کوئی سیاسی کارکن, سیاسی رہنما نہیں کرتا ہے. ہر ایک کا ایک انجام اور ایک فیٹ ہوتا ہے. کامران بھائی, کچھ چیزیں میں چاہوں کہ میں کر دوں, نہیں ہوتی. اسلام بھی جب پھیلا تھا, آیت اتری تھی کہ نبی تم تبلیغ کرو, پرچار کرو, اس کے بعد لوگوں پر چھوڑ دو, تمہاری خواہش کے مطابق ساری چیزیں نہیں ہوں گی. اچھا, اب کارکن سارے وہ ایم کیو ایم کے لینا چاہتے ہیں, اعلان بھی کر رہے ہیں کہ یہ ایم کیو ایم کے لوگ آ رہے ہیں میرے پاس. ابھی جب لے ہی ایم کیو ایم, صرف نام ہی بدل دیا نا پی ایس پی, تو وہ بھی تو تم ایم کیو ایم ہی کے لوگوں کو لے رہو. تو پھر اسی ایم کیو ایم کو رکھ کر, اسی کو بہتر اور بنا کر, اور یہ زیادہ وعدہ کر کے وضاحت کے ساتھ کہ عدم تشدد ہماری پالیسی ہوگی, ہم تشدد کو داخل نہیں ہونے دیں گے, ہم جرائم کو ہم ہر طرح سے نگاہ رکھیں گے, ایسا نظام بنائیں گے, اتنی ذمہ داری و بیڑا اٹھائیں گے کہ یہ جو ایم کیو ایم کا ایک پرسیپشن بنا ہے, سب سے پہلے اس کو ہمیں ختم کرنا ہے. ایم کیو ایم کے ساتھ بھی لوگوں کا رومانس ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی ایم کیو ایم کے لوگوں کو آپ لے رہے ہیں, اسی کے جو آرگنائزیشن کے لوگ ہیں, جو سینئر لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں, آپ ان سب کو لینے کے لیے تیار ہیں. وہ اسی الطاف حسین کے پیروکار تھے.
نہیں فاروق بھائی کو جو ہے وہ میں تو ان کو دعوت دیتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما کے طور پر ہی آ کر ہمیں ذرا وزٹ کر کے جائیں تو ان کے خیالات جو چینج ہو جائیں گے. سینگ از بلیونگ. ہمارے پاس جماعت اسلامی سے بھی لوگ ہیں, ہمارے پاس ایم پی سے بھی لوگ آئے ہیں, ہمارے پاس پی ٹی آئی کی پوری ٹیم یہاں پر آ گئی ہے سندھ میں ساری. ہمیں جو ہے وہ پی ایم ایل این والے ہمارے پاس ہیں اور ڈیفینیٹلی ایم کیو ایم کے لوگ بھی ہمارے پاس ہیں. اگر ہماری پوری تمام کوانٹٹی اٹھائیں اور تمام ہماری اس وقت جو ہے وہ اسٹرینتھ اٹھائیں تو اس وقت ایم کیو ایم کے لوگ ہمارے پاس 20-25% ہوں گے جو پوری ہماری ابھی اسٹرینتھ بنتی. ایسا نہیں ہے. اور اگر یہ بھی بات ہے کہ جو یہ اس کو اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا نا میں آپ سے بہت ہی اپنے الفاظوں کو روک کر بات کر رہا ہوں. میں فاروق بھائی کا احترام کرتا ہوں, ان کو امبیرس نہیں کرنا چاہتا. جو یہ پہلی بات کر رہے تھے کہ مہاجروں کو یہ بات پسند نہیں ہے, نہیں بھائی, اگر آپ یہ خود سے بات نہیں کریں گے تو دنیا دیکھ رہی ہے. دنیا مہاجروں کو جوتے مارے گی, شرمندہ کرتی ہے. رات کو آپ کا قائد تقریر کرتے تھے, صبح جو ہے وہ مہاجر جو آپ کے ساتھ نہیں تھا وہ بھی شرمندہ گزر رہا ہوتا ہے, آفس میں, دفتروں میں, کاروبار پہ, اسکولوں میں, کالجوں میں. تو آپ مہاجروں میں سے کسی کو نکل کر کھڑے ہو کر یہ بات کرنی پڑے گی, کرنا تھی کہ بھائی یہ غلط کہہ رہے ہیں, یہ غلط. ہم نے تو وہ موقع اور امکان ختم کر دیا نا بھائی. یہ سچویشن, یہ صورتحال تو ختم کر دی ہم نے. آپ نے سمجھا کہ ایک الگ پارٹی بنا کر یہ موقع اور امکان ختم ہوگا. ہم نے دیکھا کہ ایک سچویشن آ گئی ہے اور پارٹی کو بچا لیا جائے, پوری برادری کو بچا لیا جائے, پورے طبقے کو اس کے اوپر بھی چھاپ نہ لگے, وہ بھی مایوس اور صدمے میں نہ جائے. اور اس کو ضروری نہیں کہ یہ پارٹی چھوڑ کر ہی اس کو کوئی نجات مل رہی, اسی پارٹی میں اس کو نجات ملنی چاہیے, اسی پارٹی سے اس کو منزل, اس کے مسائل کا حل ملنا چاہیے. اور ہم نے تو آتے ہی یہ ساری باتیں کی ہیں کہ بھئی یہاں کے میئر کا مسئلہ ہے, جیسے آپ نے بھی مجھ سے کہا وسیم اختر کو بھی ریلیز ہونا چاہیے, گلفراز خٹک کو بھی ریلیز ہونا چاہیے, شہر کے میئر کو. اگر میں باہر ہوں تو پھر ان کو بھی باہر ہونا چاہیے, کنور نوید کو باہر ہونا چاہیے, شاہد پاشا کو باہر ہونا چاہیے, قمر منصور کو باہر ہونا چاہیے. شیراز میرا ایم پی ہے بیچارہ, جو میں نے خود بھیجا تھا, اس کو اتنا ٹارچر کیا ہے پولیس کی کسٹڈی میں, ملیر کہ وہ ایس ایس پی کی کسٹڈی میں تھا. رینجرز نے اس کو نہیں ٹارچر کیا, لیکن جب انہوں نے پولیس کے حوالے کیا, ایک ایم پی اے کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے. یہ پھر لاپتہ ہمارے کارکنان ہیں, ماورا عدالت قتل ہوئے ہیں, پھر کوٹا سسٹم ہے, پھر مقامی حکومت اور میئر کے وسائل اور اختیارات. یہ تو اسی وقت ہوگا جب آپ مل کے کریں گے. دیکھیں اشتراک عمل تو وہ اپنی جگہ ہے, ہم اپنی جگہ, دو اینٹیٹیز ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دونوں عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو کون تحریک کے بانی کو زیادہ برا کہتا ہے, یا یہ کمپٹیشن لے کے ہم عوام میں جائیں گے. عوام میں تو یہ چیز سیل نہیں ہوگی نا. میں یہی سمجھانے کی آپ تحریک کا بانی مطلب الطاف حسین صاحب کو برا نہیں کہنا چاہیے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں. اگر ہم اس وقت جو سچویشن ہے کہ مائنس الطاف حسین ایک ایم کیو ایم ہے, اگر یہ ایم کیو ایم عوام میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اگر انہوں نے قائم کیا تھا, ان کا نظریہ تھا, اور یہ پورا نظام ایک ہے, پورا اسٹرکچر بنا ہوا پارٹی کا, سارے شعبے موجود ہیں, اور 80 سے 90% اس شعبے کے ذمہ دار اور کارکنان موجود ہیں, تو پھر یہ ضروری کہ یہ 80 سے 90% لوگ سب چھوڑیں اور وہاں جائیں, تبھی آپ ان کو مانیں گے کہ بھئی انہوں نے یہ کوئی مذہب تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے. بات تو یہ کہ جب آپ خود کہتے ہیں کہ ہم شاید اس لیگیسی کے نہیں تھے, ہم پولیٹیکل فیس تھے, وہ یہ سب مخالفین بھی یہ کہتے ہیں نا, اور کوئی شاید اور فیس تھا جو ساتھ ساتھ چلتا تھا. تو آئیے پھر آپ ہماری مدد کریں, وہاں سے بیٹھ کے کریں, مدد کریں. ہم نے تو جو لوگ گئے ہیں ان کے لیے بھی ہم نے دروازے کھولے ہیں. ہم نے کہا ہے کہ جو واپس آنا چاہے, جو دباؤ میں گئے, جو خوف کے مارے گئے, وہ واپس آ سکتے ہیں. آصف حسنین یا ان کے بعد جو لوگ خاص طور پہ گئے. اور آج ہم یہ بات کریں کل کیا سینیریو ہو, ہمارا اشتراک عمل اور بہتر ہوگا, ایک ساتھ کام کرنے کا اور امکان پیدا ہوگا اگر لوگوں کی خدمت کرنی. اب اس ٹینشن سے نکالنے یہ باتیں کتنے انٹرویو میں انہوں نے کہی ہیں, یہ ساری باتیں. یہ ضروری ہے کہ الطاف حسین کے حوالے سے یہ تمام معاملات جو ابھی آپ نے بیان کیے اس کا ذکر ہوتا رہے. یہ کہتے ہیں فاروق بھائی کا کہنا ہے کہ اب اس کو پبلک پہ چھوڑ دیں, اس چیپٹر کو کلوز کریں اور آگے بڑھیں اور شہر کی اور پبلک کی خدمت کریں. کو بھی چھوڑ دیں کہ پارٹی چھوڑیں گے تبھی یہ آپ جو ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے. اسی پارٹی کو صحیح کرنا ہے. جی پلیز فرمائیے. مجھے میں دیکھیے یہ جب فاروق بھائی یہ کہتے ہیں نا کہ یہ لوگوں کو وہ بانی ہے, لوگوں کا رومانس ہے اور یہ ہے وہ ہے,
नंबर 1, आपने मुहाजिरों को इतना गया गुजरा समझ रखा है कि वो एक आदमी जो ऐसी सारी जो चीजें मैंने बताई हैं पहले, और फारूक भाई को उससे ज्यादा चीजें पता है, उस आदमी को चीजों के जानने के बावजूद जो है वो अपना बानी, अपना रहनुमा, अपना रोमांस रखेंगे। आपने इससे ज्यादा मुहाजिरों की कोई और तजलील हो नहीं सकती। तो आपने बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। नंबर 1, आप अपने घर में मालूम कर लें, अपनी औरतों से पूछने कि भाई वो अगर ऐसा है बड़ा ही रोमांस है, तो मैं तो कहता हूँ फिर फारूक भाई को उनके सीडीज बनवा के लेकिन वो औरतें भी मुझे कहती है कि मुस्तफा भाई को ये बातें नहीं करनी चाहिए। वो औरतें भी ये कहती हैं, मुझे भी कहती हैं भाई ये अक्ले कुल हम नहीं समझे ना अपने आप को कि हम ही अक्ले कुल हैं और जो हमने फैसला किया है बस वही सही। यहीं पर इख्तिलाफ है ना सारा, ये थोड़ी है। सुन तो लें, अभी तो जज्बाती ना हो, सुन तो लीजिए। तो नंबर दूसरी बात ये है कामरान भाई, दूसरी बात ये है कि अल्ताफ हुसैन को नौजुबिल्लाह खुदा है कि उन्होंने सारा जो सिस्टम बनाया था, कोई और बना नहीं सकता। वो भाई 25,000 लोगों ने जानों का नजराना देकर ये सिस्टम बनाया यार, इसीलिए इसी को बचाए ना, बाहर बैठे में, इसीलिए इसी को बचाए। सुन तो लें, हौसला रखें फारूक भाई, सुन तो लें, बात सुन लीजिए मेरी। वो सिस्टम अगर हम ठीक है, जिस आप बानी को, जिसको आप आर्टिकल 6 पेश कर रहे हैं, आप अगर उसकी पार्टी के साथ चिमटे रहेंगे तो दैट मीन कि आप मुहाजिरों के इससे बड़े दुश्मन आप हो नहीं सकते कि आपके मेरे मरने के बाद भी जब इस पार्टी का नाम आएगा लोगों को अल्ताफ हुसैन का नाम लेंगे, ये सारी वीडियोस दिखाएंगे और मेरी और आपकी आइंदा आने वाली नस्लों को चमाटे मारेंगे दिखा के कि ये था तुम्हारा बानी। आपका ये फर्ज बनता है कि अगर आप जो है वो मुहाजिरों के वाकई जो है वो खैर ख्वाह हैं तो अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को रुसवाई से बचाइए। अब आप बहुत अच्छे हैं तो अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा करें कि आप अपने सारे अच्छे लोग लेकर एक ऐसी चीज क्रिएट करें कि जिसके ऊपर मुहाजिर को के ऊपर जाएं। और आप ये मैंडेट 1 साल के बाद तो दोबारा आपको जाना ही है ना भाई मुहाजिरों के पास। तो मुहाजिर से क्या एमएचएम का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ, इस बेस पे आपको वोट दे देगी? नहीं देगी वोट। मेरा ये कहना है, मैं यहीं पे और बढ़ाना नहीं चाहता, मैं अभी इस सारे माहौल को तल्ख नहीं करना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज फारूक भाई जो इतनी बात कर रहे हैं, सारा जो सिलसिला है, 3 मार्च को अनीस कायम खान, मुस्तफा कमाल नहीं आते तो ये सारा सिलसिला नहीं होता। असल में सारे लोगों ने अल्लाह ताला को भेज दिया छुट्टी पे। वो समझते हैं कि जी मौत, जिंदगी, इज्जत, जिल्लत सब अल्ताफ हुसैन के हाथ में, वही देंगे तो जो है मिलेगी इज्जत। नहीं भाई, हम ये सब चीजें सोच कर और सब चीजें मान कर देख कर आए। अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया है। अगर थोड़ी बहुत भी इसके अंदर जैसे कहते हैं ना कि ग्रेस होती किसी के अंदर, तो वो ये कहता है कि हाँ हमसे पहले गलती हुई, हमें उस वक्त भी पता था सारी चीजों का, लेकिन हमें इतनी हिम्मत नहीं थी। आप लोगों ने हिम्मत की, आपकी बात सही साबित कर दी अल्लाह ताला ने। हम जो है वो आपकी बात की तारीफ करते हैं। फारूक भाई कल वो अच्छी बात करेंगे ना, कानून में मैं आपको और आपके जरिए पूरे पाकिस्तान को गवाह बनाकर कह रहा हूँ कि मुझ में इतनी जुर्रत है, इतने गट्स हैं, भले ये कुछ भी कहते रहें, मैं उनकी सही बात को सही कहूंगा। मैं अपनी गलत बात को करोड़ों के मजमे में कर गलत बात होगी, मुझे फील होगा, मुझ में इतनी जुर्रत है एज ए इंसान कि मैं अपनी गलत बात को मानूंगा। लेकिन बात अधूरी करके अभी आज तो स्टांसेस चेंज कर दिए इन्होंने। भाई 23 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फारूक भाई के ख्याल है कि दुनिया सवाल नहीं करेगी और दुनिया को भूल जाना चाहिए। आप बानी भी कह रहे हैं, उसके बाद आपने कायदे तहरीक को बानी तहरीक कर लिया, अल्ताफ साहब कर लिया, फिर आर्टिकल 6 कर दिया, लंदन की राब्ता कमेटी रहने दी आपने, नदीम नुसरत को रहने दिया आपने। ये सारी चीजें फेस पे आ गई ना, पलट कर मुंह पर आ गई है। ये पार्टी नहीं है। अल्ताफ हुसैन साहब आपको इंगेज रखेंगे, जब तक आप इस पार्टी के साथ टैग रहेंगे अल्ताफ हुसैन साहब आपको काम नहीं करने देंगे। ये ठीक है फारूक भाई, एक चीज ये ऐसा है कि ये जो मामला है ना, 22 को बहुत पीछे छोड़कर बस ये है कि जब एमएचएम का नाम आएगा तो अल्ताफ हुसैन का नाम आएगा और वो कोई अच्छी याद नहीं होगी। देखिए 22 से पहले जो लेगेसी थी उसमें जहां जहां खामियां थी, जो खराबियां थी, उनको पार्टी में अंदर रहते हुए भी जिस हद तक मुमकिन था हम लोगों ने उसकी मुखालफत की। लेकिन एक जब फैसला हो जाता था, चाहे वो अक्सरियत की बुनियाद पे होता था या तौसीख में वो लंदन से आ जाता था, उसको एहतरामन और नज़्म ज़ब्त हम मान लेते थे उसके तकाज़, ठीक है ना। अब उसका चर्चा करके हम उस सारी चीज़ को क्या पब्लिक में ला के मेरे ख्याल में हम क्या हासिल करेंगे? अब हमारा वक्त नहीं है कि हम 22 तो हद हो गई थी, 22 को हद हो गई, सारी हदें उबूर हो गई, आप मानते हैं ना। तो जब हमने उसको पीछे छोड़ दिया तो 22 से पहले भी जो गलतियां उसको भी तो पीछे छोड़ दिया ना भाई।
اس کا مطلب ہے لیکن یہ کہ جب بھی ایم کیو ایم کا نام آئے گا، متحدہ قومی موومنٹ کا، الطاف حسین کا نام تو آئے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پوری یہ نام، ان کی تقریریں، ان کا یہ، ان کے مرد آباد، ان کے ناسور، ان کی ساری چیزیں، ان کی شراب کی تقریریں، یہ ساری چیزیں پھر عوام کے ذہن میں وہی گھومتی رہیں گی نا. برانڈ تو الطاف حسین کا ہے نا ایم کیو ایم، یہ تو آپ مانیں گے نا. آنے والی نسلوں کے ساتھ، مہاجروں کی آنے والی نسلوں کے ساتھ اس سے بڑی دشمنی کوئی ہو نہیں سکتی. دیکھیں آپ اس چیز کو زندہ رکھیں. میں یہ کہتا ہوں کہ 3 طریقے ہو سکتے تھے. برانڈ الطاف حسین کا ہے نا ایم کیو ایم. دیکھیں میری بات سنیں، 3 طریقے ہو سکتے تھے نا کہ جب تحریک کے بانی مائنس ہوں یا الگ ہوں، ان سے پارٹی الگ ہو جائے. ایک تو یہ کہ قدرتی طور پر زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، اگر زندگی نہ ہو تو ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا جیسے یہ لوگ کہہ رہے تھے اسکاٹ لینڈ یارڈ اریسٹ ہو جاتی، دوسرا وہ طریقہ تھا. تیسرا یہ بھی تو ایک طریقہ ہے نا، یہ طریقہ اور یہ موقع اور یہ امکان تو ملا ہے نا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ کسی بھی سچویشن میں اگر یہ پوری ایم کیو ایم ہے، یہ ٹرانسفارمڈ ایم کیو ایم ہے، یہ تبدیل شدہ ایم کیو ایم ہے، یہ جدت والی ایم کیو ایم ہے، یہ 22 اگست کو اور اس سے پہلے بھی جو چیزیں ہم پسند نہیں کرتے تھے، جن سے ہمیں اختلاف تھا، جن کا ہم چرچا یا ذکر کر کے کوئی ہم اس بنیاد پہ اپنی پالیٹکس کی بساط نہیں بچھانا چاہتے. اب یہ بات کہہ کہ ہم تو 22 سے بہت آگے آ گئے ہیں 23 کے بعد، یہ 3 مارچ میں ابھی تک پھنسے ہوئے. مسئلہ یہ ہے، وہی آبسیشن، وہی ضد ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ سن لی ایک بار بات لوگوں نے، اب اس کو بار بار ہیمر کر کے اب لوگوں پہ چھوڑ دیں فیصلے. اب آتے ہیں، نکلتے ہیں، لوگوں میں جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تکرار اور بحث کا کوئی فائدہ نہیں. ان کی بات بھی عوام نے سنی، میری بات بھی عوام نے سنی ہے، تو میرے خیال میں پھر لوگوں پہ فیصلہ چھوڑ دیں. فیصلہ تو بہرحال لوگوں نے کرنا ہے نا مصطفیٰ بھائی، انہی پہ چھوڑنا ہے. فیصلہ کر لیا نا کانو بھائی. پی ایس 127 میں لوگوں نے فیصلہ سنا دیا نا فاروق بھائی کو. ہمارے آنے کے بعد 4 الیکشن ہوتے ہیں، اس میں 6% ووٹ آ گیا. ابھی تو ہم گئے نہیں ہیں لوگوں کے پاس صحیح طریقے سے. ابھی تو لوگوں نے ہماری بات ایسے ٹی وی پہ سنی ہے. پی ایس 127 میں 80% ووٹ جو اردو بولنے والوں کا تھا، وہاں سے 60,000 ووٹ پڑے تھے، ان کو 15,000 ووٹ پڑے. تو فیصلہ تو لوگوں نے سنا دیا. اچھا یہ سارے شوق پورے کر لیں نا، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم تو اپنی کشتیاں جلا کر آئے تھے. وی ہیو نتھنگ ٹو لوز. فاروق بھائی کے لیے ساری تمنائیں، ساری نیک خواہشات، ساری ہماری جو ہے وہ ہم تو یاد بھی نہیں رکھتے کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا باتیں کی، کس طرح کی باتیں کی. اور میں تو ابھی بھی یقین جانے میرے زبان پر چیزیں آ رہی ہیں، میں اس کو واپس روک رہا ہوں. میں امبیرس نہیں کرنا چاہتا. مگر وہ ہمیشہ آپ کا نام بہت ہی تہذیب سے، آپ کو سلام، آپ کو سب کچھ، جس دن سے آئے 3 مارچ سے ایک بار بھی انہوں نے. میں بھی ان جو مصطفیٰ کی اچھائیاں ہیں، خوبیاں ہیں، اور ایک بڑا ہونے کے ناطے سے میرا فرض ہے کہ جو میں خامیاں دیکھوں اس کی بھی میں نشاندہی کروں. تو میں نے جو جتنی باتیں کی ہیں وہ ان خامیوں کی طرف میں نے نشاندہی کی کہ بھئی پولیٹیکل ایکیومن ہو. اب یہ پی ایس 127 کی بات کریں نا. اچھا نہیں، ایک میری بات سن لیں. 127 میں ہوا کیا؟ جو بھی ہوا، ہم نے جو 6 ستمبر کو رات کو ریلی نکالی تھی وہ آپ چلا دیں اپنے اس میں کسی اگلے پروگرام میں. اور 5 ستمبر کو پی ایس پی کے لوگ گئے تھے وہاں پر، مصطفیٰ کمال. اب دونوں کا موازنہ کر لیں. اگر ہم ہار گئے ہیں تو اگر یہ وہاں پر لڑیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. اور اس کی اپنی ڈائنامکس، یہی پولیٹیکل ایکیومن نہیں. کسی ایک سیٹ کو، بائی الیکشن کو اگر آپ پیمانہ بناتے ہیں تو اس کا مطلب آپ آگے کی اپنی ساری کیلکولیشن کو خود خراب کر رہے ہیں. یہ پیمانی، یہ آپ ہارے کیوں؟ وہ تو دیکھیں، جو 40% جو پولنگ اسٹیشنز پیپلز پارٹی کی کانسٹیٹیوئنسیز میں تھے، ان کے حلقوں میں تھے، وہاں پیسفل پولنگ کرائی گئی. راؤ انوار کا علاقہ تھا، راؤ انوار نے الیکشن لڑا ہے. کرائے کی حقیقی ان کے ڈسپوزل پہ تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ، جس نے پورے وقت ہمیں انگیج رکھا. عورتیں، لوگ جائیں گے نہیں بزرگ ووٹ ڈالنے کے لیے. جب ہنگامہ ہر پولنگ اسٹیشن، یعنی 62 پولنگ اسٹیشنوں میں سے کچھ 40 سے زیادہ پولنگ اسٹیشنوں پر ہنگامہ تھا. جہاں میں گیا وہاں بھی میں نے ہنگامہ دیکھا. بہت مشکل سے لوگوں کو ووٹ. تو اگر ہم اس کا عذر دے دیں گے تو کہیں گے عذر دیا، اس لیے اگلے الیکشن پہ چھوڑتے ہیں. لیکن ایک الیکشن کو بیس بنا کر اگر آپ ایک نتیجہ نکال لیں تو یہ تو پولیٹیکل. اچھا ایک اور بات کرتے ہیں مصطفیٰ، یہ بتائیے گا کہ اتنا طویل تعلق رہا ہے آپ کا ایم کیو ایم سے، پھر فاروق بھائی سے، اور خاص طور پہ فاروق بھائی سے، کیونکہ آپ سے پہلے فاروق بھائی کراچی کے میئر تھے. آپ کا دل چاہتا ہے فاروق بھائی سے ملنے کا، بات کرنے کا؟ یہ میڈیا پہ پبلک نہیں، ایک ہارٹ ٹو ہارٹ بات کریں کمرے کے اندر بیٹھ کے. نہیں، میرا تو کانو یہ دل چاہتا تھا، ہمیشہ سے یہ خواہش رہی تھی کہ بھائی یہ ہمارے بڑے تھے نا، ان کو یہ لیڈ لینی چاہیے تھی. جو کام ہم کر رہے ہیں نا، ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے تھا. یہ بڑے تھے، ان کو لیڈ لینی چاہیے تھی. ان لوگوں نے تو جو ہے وہ ان کو آگے، ان کو سب کچھ پتا ہے، ساری باتیں کی ہیں ہم نے سارے زمانوں میں. اور ہمیں تو ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا، آپ یقین کریں ہم اس کے اوپر کوڑتے تھے. ہم
آہستہ ہمیں جو ہے وہ ہمیں شرمندگی ہوتی تھی, ہمیں بہت زیادہ ہمارا دل جلتا تھا. ہماری تو بڑی عزت ہے, یہ فاروق بھائی کو لیڈ کرنا چاہیے تھا. ہم جیسے لوگوں کے سامنے رہتے ہوئے فاروق بھائی لیڈ کرتے, فاروق بھائی لیڈ کرتے اور فاروق بھائی کو ہم فالو کرتے ہیں. میں اور انیس بھائی فالو کرتے, میں اور انیس بھائی فالو کرتے. لیکن جہاں تک آپ یہ ملنے کی بھائی, ہم نے تو کسی سے دشمنی نہیں ہے. مطلب میں تو بالکل کسی بھی جگہ کہیں پہ بھی بیٹھ کے ساری بات کرنے کے لیے تیار ہوں, کوئی اس میں ایشو. اور مجھے پتا ہے کہ فاروق بھائی ابھی کیمرے پہ سامنے نہیں مان رہے, میری ساری بات مانیں گے. نہیں مانیں گے تو حالات اور واقعات ان کو ساری بات ماننے پہ مجبور کریں گے. کامران بھائی کامران بھائی انہوں نے بات کی نا کہ بھئی یا تو اسکاٹ لینڈ یارڈ ان کو لے جاتی, یا اللہ میاں اٹھا لیتا, یا ان کی طبیعت. کامران بھائی اللہ تعالیٰ امتحان لیے بغیر نہیں اٹھاتا کسی کو. اس طریقے سے آپ کو اپنے حصے کا رول پلے کرنا پڑے گا, ورنہ تو دنیا میں کوئی برا آدمی جو ہے وہ زندہ ہی نہیں رہتا, اس کو اللہ میاں اٹھا لیتا. تو بھائی یزید بھی نہیں ہوتا اور فرعون بھی نہیں ہوتا. فاروق بھائی یہ پہلا قدم, پہلا پتھر چلانا پڑتا ہے, بات کرنی پڑتی ہے. میں اگین کہوں گا کہ آپ مجھے اس کو پھر یہ کہیں گے کہ مجھے میرا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے, میری ویسے میں پوچھ لیتا ہوں فاروق بھائی, آپ کو خیال ہوا 22 اگست سے پہلے آپ کو کئی بار یہ خیال آیا کہ جو فیصلہ آپ نے 22 اگست کو کیا ہے یہ کبھی آپ کو فروری میں آیا ہو یا گزشتہ سال دسمبر میں آیا ہو یا جولائی میں آیا ہو, کہ جب آپ ڈیفینڈ کر رہے تھے, کیونکہ سب سے اہم حصہ وہ تھا جب یہ لوگ واپس آ گئے, مصطفیٰ کمال, انیس قائم خانی, اور پھر انہوں نے یہ تمام باتیں کرنی شروع کی جب سامنے آئی ہیں اور آپ دفاع کرتے تھے, اس دوران آپ کے دل میں ہی اٹھتا تھا کہ یار یہ جھنڈا. آپ کے پروگرام کا وقت کم ہے, یہ پروگرام انشاءاللہ ہم آگے بھی کریں گے اس طرح کے پروگرام. میں صرف یہ بتا دوں کہ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ سمجھانے کی, اس میں سدھارنے کی, بہتر کرنے کی بھی کوششیں کی. اور ایک مرتبہ اگر افواج پاکستان جنرل بلال اکبر صاحب یا جو اور رضوان اختر صاحب کے بارے میں کوئی بیان آتا تھا تو یہ سمجھ لیں کہ ایک بار اگر بیان آئے تو 3 بار وہ بیان ہم نے رکوایا بھی ہے. یہ بات یہ ان کو بھی معلوم ہے کہ انہوں نے بھی یہ کوششیں کی, ہم سب نے کوششیں کی. تو ان ساری باتوں کا ادراک رکھتے ہوئے جو حالات تھے, جو صورتحال تھی, جس میں ہمیں یہ معلوم تھا کہ ہمیں اس پارٹی کو بھی بچانا ہے ساتھ ساتھ. میرے لیے بہت آسان تھا, جیسے یہ 3 سال تک دبئی چلے گئے یہ اور انیس قائم خانی, لیکن ہم لوگوں نے یہاں رہ کے پی ٹی آئی کا جو 7 لاکھ کا ووٹ بینک ہو گیا تھا, جو خرابیوں کی وجہ سے پارٹی, غلط پالیسی کی وجہ سے, جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم حکومت میں گئے آئے, یہ ہے پوائنٹ جو تنقید کرنے کے. ان کو آپ کہیں کہ ہاں یہ سیاسی فیصلے غلط تھے ہماری نظر میں, ہم نے اس وقت بھی اپوز کیا تھا, لیکن آج ہم اس کو عوام میں بھی بتا رہے ہیں. تو ایسی چیزوں کو نہیں دہرانا چاہیے جن کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ خراب ہو. اور ہم جب اپوزیشن میں رہ کے ہم نے محنت کی, عوام سے کنیکٹ کیا, تو بلدیاتی انتخابات میں ہم نے اپنے وہ سارے ووٹ جو پی ٹی آئی لے گئی تھی وہ سارے ووٹ ہم نے واپس لیے. وہ کیلکولیشن ساری سامنے, میں آپ کو سارا اس کا ذائچہ بنا کر دے سکتا ہوں. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر فاروق ستار, جناب سید مصطفیٰ کمال. کراچی کی سیاست میں پاکستان کے سندھ کے شہر کے صوبے کی شہری سیاست کے 2 انتہائی اہم کردار, انتہائی اہم معتبر شخصیات ہمارے ساتھ موجود تھی. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کامران خان کو اجازت, اللہ حافظ ناصر.